अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं नावल स्नाइपर की नेक्स्ट एपिसोड, अ रियल स्टोरी ऑफ पाकिस्तानी सुपर हीरो जो तन्हा दुश्मन की फ़ौजों के साथ नबर्द आजमा रहा था। नावल शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि मेरे हर आने वाली नई ऑडियो आप लोगों तक पहुँच सके। इसके साथ साथ मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए कि मेरा नावल पढ़ना आप लोगों को कैसा लगा। आइए चलते हैं, करते हैं नावल का आगाज़। आपके पास पानी मौजूद है या ख़त्म हो गया है? मैंने मौजू बदलते हुए पूछा। थोड़ा सा होगा, चाहिए क्या? नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। मेरी वाटर बोतल भरी हुई है। पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरतनी पड़ेगी, ना मालूम कब तक छुपना पड़े। चश्मे की जगह मुझे मालूम है, मगर फासला ज़्यादा है। मैंने इंकशाफ किया। चश्मे तो यहाँ भी मौजूद हो सकते हैं, अलबत्ता इन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। अगर नक्शे में मौजूद हुए फिर तो इनकी तलाश आसान होगी। ये आर्जी और छोटे चश्मे हैं, ये नक्शे पर ज़ाहिर नहीं किए जाते। कुछ खाने का मूड है? हो ना हो, इसने मज़ाहिया अंदाज में कहा। कुछ तो यूँ कह रहे हो जैसे दसियों खाने मौजूद हैं यहाँ पर। मैं खिसिया कर बोला, सर कुछ ना कुछ तो मौजूद है ना। अच्छा, फ़िलहाल गुफ्तगू से परहेज़ करो। नाइट विजन साइट से चारों जानिब के इलाकों को यहीं बैठे बैठे देख लो, क्या पता दुश्मन पेशकदमी कर रहा हो। नाइट विजन साइट की क्या ज़रूरत है, मेरे पास वायरलेस सेट जो मौजूद है। मैंने वाकी टॉकी ऑन कर लिया। चल लम्हों की शां के बाद एक आवाज़ उभरी, कंट्रोल फॉर ऑल स्टेशन, ओके रिपोर्ट देंगे नंबर 5। नंबर 5 ने अल्फ़ाबेट की ज़ुबान में जवाब दिया, आस्कर क्लू ओके। नंबर 6 कंट्रोल ने अगला कॉल साइन पुकारा, नंबर 6 आस्कर क्लू। नंबर 6 ने जवाब दिया। वो फर्दन फर्दन तमाम पार्टियों को पुकारता गया और मुतलका पार्टी लीडर जवाब देता गया। सब अच्छा की रिपोर्ट लेकर इसने तमाम पार्टियों को अगले हुक्म के इंतज़ार का मज़दहा सुनाया। यकीनन इसने पार्टियों को आगे बढ़ने या अपनी जगह पर रात गुजारने का इंतज़ार करने के बाबत हुक्म सुनाना था। मैं अभी वाकी टाकी बंद किए बगैर महव इंतज़ार रहा। 10-15 मिनट के बाद एक मरतबा फिर तमाम पार्टियों को अपनी जगह पर ठहर रह कर सुबह सवेरे तक पेशकदमी कार्रवाई मौखर करने का हुक्म सुना दिया गया। मैंने वाकी टाकी बंद करते हुए कहा, मतलब वो डर गए हैं? नहीं यार, एक स्नाइपर को रात के वक्त इस जंगल में ढूंढना यकीनन भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने के मुतरादिफ है। इन्होंने जंगल को तकरीबन घेरे में ले लिया है। कल दिन की रोशनी में इत्मीनान से अपना शिकार ढूंढ लेंगे। अगर आप ठीक होते तो क्या हम यहीं बैठे इनका इंतज़ार करते रहते? तो कहाँ जाते? इस जंगल से निकल भागते। वो जितनी भी कोशिश कर लें चप्पे चप्पे पर अपने आदमी तैनात नहीं कर सकते। इनके घेरे में कई शिकाफ होंगे। जीशान, आते वक्त दुश्मन की बेखबरी में इन रास्तों से गुजरना इतना मुश्किल नहीं था। हमने नक्शे को भी बस सरसरी अंदाज में देखा था। आज दिन को मैं बड़ी बारीकी से इलाके का नक्शा खंगाल चुका हूँ। इस जंगल के मशरक़ की तरफ जो पहाड़ी सिलसिला है, जंगल की जानिब से सारा सिलसिला सीधी खड़ी चट्टानों पर मुश्तमिल है। जिन्हें नक्शे की ज़ुबान में एस्कार्पमेंट कहते हैं। और ऐसी चढ़ाइयाँ कोई कोह पैमा ही सर कर सकता है। मगरबी जानिब इनके किसी सेक्टर का बेस है, गालिबन आप जिसे लाली सेक्टर बतला रहे हैं, और इसी पहाड़ी सिलसिले पर इनकी 2 और पोस्टें भी मौजूद हैं। सादा अल्फाज में कहूँ तो इस जानिब से इस वक्त भाग निकलना, जबकि पोस्टों के संतरी चौकन्ना हो, नहायत दुश्वार बल्कि नामुमकिन है। शुमाल की जानिब तंग दरे की रोड पर और सफ़ेद नाला है। ये दोनों रास्ते खुली किताब की मानिंद हैं, और सबसे बढ़कर ये रास्ता दुश्मन के इलाके की तरफ जाता है। कोई बेवकूफ़ी इस सिमत से निकलने की कोशिश करेगा। अब रह गई जुनूब की सिमत, तो इस जानिब चप्पे चप्पे की निगरानी कोई मुश्किल काम नहीं है। सर, आप मुझे खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बस सूरत हाल का सही तजिया करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा छोड़ें सर, पेट पूजा करते हैं। मैंने स्मॉल पैक से भुने हुए चने के बिस्किट निकाल कर खाना शुरू कर दिए। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर बिस्किट थे। चंद बिस्किट आदमी को 24 घंटे की तवानाई मुहैया कर देते थे। यही बिस्किट उस्ताद सादी के पास भी मौजूद थे। मेरी तरगीब पर इसने भी बिस्किट चबाने शुरू कर दिए। इसने बिस्किट खाकर कहा, पानी मुझे भी पिलाना। ये लें, पहले आप पी लें। मैंने अपनी जगह से सरक कर वाटर पाइप इसकी जानिब बढ़ा दिया। बहुत मीठा पानी है इस चश्मे का। सैर होकर पानी पीने के बाद इसने वाटर पाइप मेरी जानिब बढ़ा दिया। वाकई सर, बहुत उम्दा पानी है। अच्छा अब आराम कर लो, क्योंकि सुबह एक लम्हे के लिए भी नहीं सो सकेंगे। ठीक है, मगर पहले आपका पाँव देख लूँ। मैं उस्ताद सादी की तरफ बढ़ गया। वाकई इसका पाँव काफ़ी सूजा हुआ था। सूजन पिंडी तक फैल गई थी। इसका इलाज किसी हॉस्पिटल में ही मुमकिन था। मैंने अपनी जगह वापस आकर आंखें बंद कर ली। मेरे असाब जितने भी मजबूत होते, मेरा पहला मिशन था, और ऐसे हालात से पहली बार मेरा वास्ता पड़ रहा था। गुज़श्ता रात की तरह मुझे इस रात भी बस वाजिबी सी नींद आई। बार बार आंख खुल जाती। चंद बार मैंने वाकी टॉकी ऑन करके दुश्मन को भी सुनने की कोशिश की। बस एक मरतबा इन्हें सब अच्छा देते हुए सुना, इसके अलावा खामोशी छाई रही। सुबह शादी के वक्त मुझे उस्ताद सादी की आवाज़ सुनाई दी, ज़ीशान सो रहे हो? कोशिश तो रात भर रही है, मगर कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई। अच्छा अपनी ज़रूरियात से फारिग हो जाओ, क्योंकि दिन भर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है सर, मगर आप यकीनन मेरे लिए नीचे उतरना मुमकिन नहीं होगा। तो
تو یہ کہ میرے پاس اس مقصد کے لیے شاپر موجود ہے، بس آپ کو تھوڑی زحمت کرنا پڑے گی۔ بڑی خوشی سے کہہ کر میں نیچے اتر گیا۔ نیچے اترنے سے پہلے میں نے اپنا اسمال پیک اور رائفل وہیں مچان پر چھوڑ دی تھی۔ تھوڑی دور جا کر میں نے فطری تقاضا پورا کیا اور فضلہ جات کو بڑی احتیاط سے زمین میں دبا دیا، کیونکہ اس سے دشمن کو ہماری موجودگی کا یقین ہو جاتا، اور یہ یقین ان کی کوششوں کو تقویت دینے کے ساتھ انہیں مزید چوکنا اور محتاط کر دینا تھا۔ واپس جا کر میں نے استاد سعدی کے شاپر میں بند فضلہ جات کو بھی ٹھکانے لگایا اور پھر درخت پر چڑھ کر خود کو مچان میں چھپانے لگا۔ چھپنے سے پہلے مجھے تھوڑا پانی دے دینا، بعد میں یقیناً ہمیں حرکت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جی سر، کہہ کر میں نے اسمال پیک سے واٹر بوتل نکالی اور استحد صادق سے واٹر بوتل لے کر آدھا پانی اس پہ منتقل کر دیا۔ خود کو کیموفلاج کر کے میں نے واقی ٹاکی آن کر لیا۔ پارٹیوں کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا، آگے بڑھیں، لیکن احتیاط سے فائر کرنے سے پہلے یہ بات مد نظر رہے کہ چاروں طرف آپ کے اپنے ساتھی موجود ہیں۔ کوشش یہی کرنا کہ دشمن زندہ ہاتھ لگے۔ میں ان کی باتیں سننے لگا، مگر استاد صادق نے زیادہ دیر مجھے واقی ٹاکی آن نہ رکھنے دیا۔ ذیشان، بس وائرلیس سیٹ آف کر دو، اس کی آواز دور تک سنائی دیتی ہے۔ جی سر، کہہ کر میں نے واقی ٹاکی آف کر دیا۔ 1.5-2 گھنٹے کے بعد دشمن کے چند سپاہی ہمارے قریب سے گزرتے چلے گئے۔ وہ آہستہ قدموں سے آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے وہاں سے گزرے تھے۔ گاہے بگاہے وہ درختوں کے اوپر بھی نظر ڈال دیتے تھے۔ مجھے ان کے انداز میں خوف کی جھلک نظر آئی۔ بلا شبہ وہ اندھی گھولی کا شکار ہونے سے خوف زدہ تھے۔ شام تک وہ وہیں گھومتے رہے۔ مختلف اطراف سے فائرنگ کی آواز بھی سنائی دیتی رہی۔ رات کو بھی پارٹیوں نے جنگل میں ڈیرا ڈالا، مگر ہماری مچان کے قریب کوئی پارٹی نہیں ٹھہری تھی۔ اندھیرا گہرا ہوتے ہی میں نے پہلے تو شب دید اینک لگا کر چاروں جانب کسی دشمن کے نہ ہونے کا یقین کیا، اور پھر واقی ٹاکی کی آواز کم کر کے آن کر لیا۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ ہر پارٹی کے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک گروپ کا کام جنگل میں گھس کر تلاشی لینا اور دوسرے گروپ کا کام جنگل کا گھیراؤ کرنا تھا۔ اس لیے گھیرا ڈالنے والی پارٹیاں کل سے اپنی اپنی جگہ موجود تھیں، اور تلاشی کے لیے مختلف پارٹیاں 3 اطراف سے جنگل میں داخل ہو چکی تھی، بلکہ اندھیرا چھا جانے کے بعد جنگل ہی میں تھیں۔ البتہ اندھیرا چھا جانے کی وجہ سے پارٹیوں کو اپنی اپنی جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا گیا۔ میرے پاس پانی ختم ہو گیا تھا۔ میں نے گفتگو کی ابتدا ہی مایوس بھری خبر سے کی۔ استاد صادق نے مسکرا کر کہا، یہی خبر میرے پاس بھی ہے، مطلب اپنی آزمائش شروع ہو گئی۔ وہ اطمینان سے بولا، سنائپر کی ساری زندگی ہی آزمائشوں میں گھری ہوتی ہے، ویسے پانی کے بغیر انسان کتنے عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس کا انحصار تو انسان کی جسمانی حالت، ارادے، اللہ پاک کی ذات پر اعتماد اور واپس لوٹنے کی امید پر ہوتا ہے۔ ویسے سنا یہی ہے کہ پانی کے بغیر لوگ مہینہ بھر بھی زندہ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر مسکراتا ہوا بولا، یہ ہر حال یہاں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ درختوں کے سبز پتے پانی اور خوراک دونوں کی کمی کو پورا کرنے کی خاصیت رکھتے ہیں۔ میں دبی آواز میں ہنستے ہوئے کہا، ویسے سر آپ پہلے بھی مختلف مشن پر سرحد پار آ چکے ہیں، کیا کبھی ایسی صورتحال سے واسطہ پڑا؟ وہ گہری سوچ میں ڈوبتا ہوا بولا، میں پہلے مشن میں کامیابی کے قریب پہنچ گیا تھا، مگر مجھے اپنے استاد نے دھوکہ دے دیا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، استاد نے دھوکہ دے دیا؟ ہاں ذیشان، استاد ہاشم میرے ساتھ سینئر تھا، ہم دونوں ایک ہی جھاڑی میں چھپے ہدف کی آمد کے منتظر تھے۔ ہدف کے نظر آتے ہی استاد کے حکم پر میں نے گولی چلائی، جو ہدف کے ماتھے پر لگی تھی۔ دشمن کی تعداد کافی زیادہ تھی، اور ہماری بدقسمتی کے دشمن کو ہماری جگہ کے بارے میں اندازہ ہو گیا تھا۔ استاد ہاشم نے مجھے وہاں سے فرار ہونے کا کہا، اور میری سنائپر رائفل مجھ سے یہ کہہ کر لے لی کہ اس کی رائفل فائر کے قابل نہیں رہی۔ اپنی رائفل اس نے مجھے پکڑا دی تھی۔ استاد جی آپ بھی چلے نا، میرے لہجے میں نا تجربہ کاری بول رہی تھی، ورنہ ہاں سے دونوں آدمیوں کا ایک ساتھ بھاگنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ پر یہ بات استاد ہاشم کو اچھی طرح معلوم تھی۔ اس نے کہا، آپ سیدھے وہاں پہنچیں جہاں ہم نے گزشتہ شب گزاری تھی، وہاں سے پہلے رکنے کی کوشش نہ کرنا اور میری فکر بھی نہ کرنا، میں مرنے والا نہیں، مجھے ایک دوسرا راستہ معلوم ہے۔ مجھے متذبذب دیکھ کر اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، وعدہ کرتا ہوں زندہ رہوں گا، اور یہ بھی اپنے پاس رکھو، میں آ کر لے لوں گا، کم از کم یہ وزن تو آپ ساتھ لے جائیں تاکہ مجھے بھاگنے میں آسانی رہے۔ اس نے اپنا پستول مع فالتو میگزین کے اور اپنی واٹر بوتل بھی میرے حوالے کر دی۔ استاد جی میں نے تکرار کرنا چاہی، مگر اس نے قطع کلامی کرتے ہوئے اپنی جیب سے ایک لپٹا ہوا کاغذ نکال کے میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اگر مجھے تھوڑی دیر ہو جائے تو اس راستے پر چل پڑنا، یہ بالکل آسان اور محفوظ راستہ ہے، اب بھاگو ورنہ میں صحیح طور پر دشمن کو نہیں روک پاؤں گا۔ اس کی تنبیہ سے پہلے دشمن کی جانب سے فائر کے 2-3 برسٹ آئے اور میں پیچھے کو کھسک گیا۔ اس سے وقت ہلکی سی ٹھک میری سماعتوں سے ٹکرائی اور مجھے پتہ چل گیا کہ دشمن اپنے ایک آدمی سے محروم ہو گیا۔ گھنی جھاڑیوں کا سلسلہ اتنا طویل نہیں تھا، مگر ان جھاڑیوں کی آڑ لے کر فرار ہوا جا سکتا تھا۔ جھاڑیوں کے اختتام پر ڈھلان تھی، وہاں پہنچ کر بندہ یوں بھی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا، لیکن یہ سب اس وقت ممکن تھا جب دشمن کو ہماری جگہ کے بارے میں پتہ نہ ہوتا۔ اب تو دشمن اس جانب متوجہ ہو گیا تھا، اور یقیناً ہمارا تعاقب کر کے وہ آسانی سے ہمیں راستے میں ہی دھر لیتے۔ البتہ اگر ایک آدمی ان کے ساتھ فائر کا تبادلہ کرتا رہتا تو دوسرا آسانی کے ساتھ فرار ہو سکتا تھا۔ یہی سوچ کر استاد ہاشم نے مجھے بھگا دیا تھا۔
راستے میں یہ سوچ میرے دماغ میں سرگرداں رہی کہ استاد ہاشم وہاں سے کیسے بھاگے گا، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولا کرتا تھا اور اس نے بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ اسے ایک دوسرا راستہ معلوم ہے اور مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ زندہ رہے گا۔ جھاڑیوں کا علاقہ میں نے چھک کر دوڑتے ہوئے طے کیا تھا، مگر ڈھلان سے اترتے ہی میں سیدھا کھڑا ہو کر بھاگ پڑا۔ اس نشیب میں اندھا دھند ہونے والے فائر سے مجھ محفوظ تھا۔ گزشتہ رات کی پناہ گاہ تک میں بغیر رکے بھاگتا چلا گیا۔ وہ جگہ کاروائی کے علاقے سے قریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ تمام راستے میرے کانوں میں مسلسل فائرنگ کی آواز گونجتی رہی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ استاد ہاشم مقابلے پر ڈٹا ہوا ہے، مگر جب میں اپنی پناہ گاہ سے فرلانگ بھر کے فاصلے پر پہنچا تو ایک دم فائرنگ کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ میں جھاڑیوں میں چھپی ہوئی چھوٹی سے کھو میں گھس کر استاد ہاشم کا انتظار کرنے لگا۔ نامعلوم کیوں میرا دل بیٹھا جا رہا تھا، میری پریشان سوچیں مختلف خیالات سرگرداں تھے۔ استاد ہاشم وہاں سے کیسے فرار ہوگا؟ دشمن کو کیسے چکما دے گا؟ کہیں دشمن اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس ٹھکانے تک تو نہیں پہنچ جائے گا؟ اور کیا مجھے وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنا چاہیے یا چھپنے کے لیے جگہ تبدیل کر لینی چاہیے؟ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہوا استاد ہاشم کو فرار کا راستہ جو معلوم ہے وہ کسی اور سمت جاتا ہو، اور اسی لیے تو استاد نے مجھے راستے کا نقشہ دیا تھا۔ میں نے جیب سے استاد کا دیا ہوا کاغذ نکال کر کھولا اور میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کاغذ میں سنائپر رائفل کی فائرنگ پن لپٹی ہوئی تھی۔ استاد ہاشم نے سچ کہا تھا کہ اس کی رائفل فائر کے قابل نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ خرابی اس کے اپنے ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی تھی۔ رائفل کی فائرنگ پن کاغذ میں بند کر کے اس نے مجھے واضح اشارہ دیا تھا کہ مجھے اس کی غلط بیانی کے بارے میں معلوم ہو جائے اور میں یقین کر لوں کہ اپنے ملک پر قربان ہو گیا ہے، لیکن اس طرح کہ اپنے زیر کمان کی جان کو بچایا گیا تھا۔ اس وقت مجھ پر خود بخود اس کی آخری گفتگو کی گتھیاں کھلتی چلی گئیں۔ اس نے اپنی رائفل یہ کہہ کر میرے حوالے کی تھی کہ رائفل خراب ہے، لیکن اس کے ساتھ اس خرابی کا علاج بھی میرے حوالے کر دیا تھا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہر سنائپر ریٹائر ہوتے وقت اپنی رائفل اپنے جانشین کے حوالے کرتا ہے۔ اس نے بھی یہی کیا، مگر مجھے شک بھی نہیں ہونے دیا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے دوسرا راستہ معلوم ہے، اور وہ دوسرا راستہ ایک ایسی سمت کو جاتا تھا جہاں سے لوٹنا ممکن نہیں۔ اور پھر اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مرے گا نہیں۔ یقیناً شہید مرا نہیں کرتے۔ ہاں ذیشان، وہ آج بھی زندہ ہے۔ مجھے اپنے ارد گرد محسوس ہوتا ہے اس کی شہادت کے بعد دشمن کو خود بخود یقین آ گیا تھا کہ وہ بدلہ لے چکے ہیں، مگر یہاں بھی استاد چال چل گیا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ سے دشمن کا خاتمہ کرایا تھا اور میں محفوظ تھا۔ یہاں بھی دشمن کو شکست ہوئی تھی۔ مجھے شدت سے رونا آیا اور میں اس دھوکے باز کو یاد کر کے رو پڑا۔ وہ مجھ سے اچھا نشانے باز تھا، اس کا تجربہ بہت زیادہ تھا۔ جانے کیوں اس نے ایک بہترین نشانے باز کو ایک نئے اور ناتجربہ کار سنائپر کے لیے قربان کر دیا تھا۔ یقیناً میں اسے اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ جاتا اگر وہ مجھے دھوکے میں نہ رکھتا۔ اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، مگر مجھے دھوکہ ضرور دیا۔ آج تک اس دھوکے باز کو نہیں بھلا سکا ہوں یار۔ استاد صادق کی آواز میں شامل دکھ میری آنکھیں بھی بھگو گیا تھا۔ میں بس خاموش بیٹھا اس کے محترم استاد کے متعلق سوچتا رہا۔ کچھ باتیں ایسی تھی کہ استاد صادق نے مجھے نہیں بتائی تھی، مگر مجھے خود بخود ان کا اندازہ ہو گیا تھا۔ استاد ہاشم نے اپنی واٹر بوٹل اور پسٹول یہ کہہ کر استاد صادق کے حوالے کیے تھے کہ یہ وزنی ہے، مگر اصل وجہ اور تھی۔ وہ اپنے حصے کا پانی اپنے شاگرد کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح پستول اور اس کے اضافی راؤنڈ بھی رستے میں استاد صادق کے کام آ سکتے تھے۔ رات کو سوتے ہوئے بھی میری سوچ میں استاد ہاشم اپنے اندیکھے خد و خال کے ساتھ سرگرداں رہا۔ صبح صادق کو اٹھ کر ہم نے اپنی فطری ضروریات کو پورا کیا۔ آج میں ان درختوں سے زیادہ دور نہیں گیا تھا۔ ملغجہ اجالا ہونے سے پہلے ہم کیموفلاج ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ پوری رات ہم نے پانی پیے بغیر گزاری تھی۔ صبح دم اچھی خاصی پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ پہلی روشنی کے ساتھ دشمن کی چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ میں نے دوپہر کے وقت خوب احتیاط سے اطراف کا جائزہ لے کر واکی ٹاکی سیٹ آن کیا، مگر اس کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی۔ میں نے اضافی بیٹری لگا کر واکی ٹاکی آن کیا اور دشمن کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا۔ واکی ٹاکی کی آواز کو مدھم کر کے میں نے کان سے لگا لیا تھا۔ چند لمحوں بعد ان کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ زیادہ تر پارٹیاں کھڑی چٹانوں کے سلسلے کے نیچے موجود گھنی جھاڑیوں میں مجھے تلاش کر رہے تھے۔ میں نے مجھے اس لیے استعمال کیا کہ ان کی نظر میں یہ کارروائی کرنے والا میں اکیلا تھا، اور اگر یہ نظر انصاف دیکھا جاتا تو ان کا مجرم میں ہی تھا۔ تھوڑی دیر ان کی باتیں سننے کے بعد میں نے واکی ٹاکی آف کر دیا۔ استاد صادق نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ میری تلاش جاری ہے، استاد صادق نے اپنی رائے دی۔ شاید ہفتہ بھر جاری رہے۔ میں ہنسا۔ مطلب ہفتہ بھر سبز پتوں پر گزارا کرنا پڑے گا؟ اگر کوشش کرو تو پانی لا سکتے ہو۔ کیسے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ چشمے کی جگہ آپ کو معلوم ہے، اور ایک سنائپر کس طرح چھپ کر حرکت کرتا ہے یہ جاننے کی ضرورت شاید آپ کو نہ ہو، مگر آپ کو اکیلا چھوڑ کر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اگر آپ زخمی ہوتے تو یقیناً میں چلا جاتا، مگر اب یہ خطرہ آپ ہی کو مول لینا پڑے گا۔ میں خفت بھرے لہجے میں بولا۔ سر، آپ بات کو کوئی اور رخ دے رہے ہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ نہیں ذیشان، پانی لانے میں واقعی بہت زیادہ خطرہ ہے، مگر اس کے بغیر چارہ بھی تو کوئی نہیں۔ مجھے کس وقت نکلنا چاہیے؟ میں استاد صادق کے دل میں کوئی غلط فہمی پلتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دشمن رات کے وقت زیادہ چوکنا ہوتا ہے، اور گھیرا ڈالنے والی پارٹیوں کے پاس لازماً تھرمل نائٹ سائٹ ہوگی، اور یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں حرارت خارج کرنے والی اشیاء بہت جلد نظر آ جاتی ہیں، اور ہر جاندار شے حرارت خارج کرتی ہے۔
قارئین کی معلومات کے لیے لکھتا چلوں کہ نائٹ ویژن سائٹ کی اب تک 3 اقسام آ چکی ہیں۔ پہلی قسم انفراریڈ کے اصول پر کام کرتی ہے، اس کا دکھاؤ بہت محدود تھا، آج کل اس کا استعمال متروک ہو چکا ہے۔ دوسری قسم اس سے بہتر ہے اور روشنی کے اصول پر کام کرتی ہے، یعنی چاند ستاروں کی روشنی کو بڑھا کر دکھاتی ہے۔ اور تیسری جو سب سے بہتر ہے تھرمل امیجنگ، وہ حرارت کے اصول پر کام کرتی ہے، یعنی مجھے ابھی روانہ ہو جانا چاہیے۔ میں نے کلائی پر بندی گھڑی پر سے کپڑا ہٹا کر وقت دیکھا، دن کے 1:30 بج رہے تھے۔ بالکل گھیرا ڈالنے والی پارٹیاں دن کو اتنی چوکنے نہیں ہوں گی، اور مجھے امید ہے شمال کی جانب سے آپ آسانی سے نکل سکتے ہیں۔ ان کا زیادہ دھیان مشرقی اور جنوب سمت میں ہوگا، لیکن تلاشی لینے والی پارٹیاں تو چوکنا ہوں گی نا۔ میں نے ایک اہم نقطے کی جانب اس کی توجہ مبذول کرائی تو پھر وہ متصفر ہوا۔ پھر ایسا ہے کہ صبح شادی کے وقت نکلنا بہتر رہے گا، اس وقت پہرے دار عموماً سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گڈ، اس نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، یعنی آپ مجھ سے متفق ہیں 100%؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، تو ابھی جانے کے حق میں کیوں دلائل دے رہے تھے؟ بس آپ کو جانچنا چاہتا تھا۔ شکر ہے کہ میں آپ کے معیار پر پورا اترا، استاد کا کام ہر پل شاگرد کو جانچتے رہنا ہوتا ہے۔ میں ہنسا، ویسے دوران ٹریننگ بھی آپ نے ہمیں کافی خوار کیا تھا، ہماری وہی سختی آج آپ کو ان حالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیے ہوئے ہے۔ میں نے کہا، صحیح کہا سر، مگر استاد صادق نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ منصوبہ طے ہو گیا تھا، بس عمل کرنا باقی تھا۔ پیاس کی وجہ سے کچھ کھانے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ شام کے وقت میں نے ایک بار پھر دشمن کی باتیں سنی، انہیں اکٹھا ہونے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ میں رات کو کوشش کے باوجود بہت تھوڑی نیند لے سکا تھا۔ پیاس کی زیادتی اور پھر آنے والے جاں غسل لمحات کے خیال نے مجھے بے چین رکھا تھا۔ 3:15 بجے کے قریب مجھے استاد صادق نے آواز دی، ذیشان، میں تیار ہوں سر۔ میں چابک دستی سے بولا اور درخت سے نیچے اتر گیا۔ اس سے پہلے میں اعتراف کا جائزہ لینا نہیں بھولا تھا، وہ ہم نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، کیونکہ پانی کی غیر موجودگی میں خشک بسکٹ کھانا پیاس کو بڑھانے کا موجب بھی بنتا، اور درختوں کے پتے اس لیے نہیں چبائے تھے کہ ابھی تک ہماری پیاس برداشت سے باہر نہیں ہوئی تھی۔ پھر بھی تھوڑی بہت حاجت محسوس ہو رہی تھی۔ فریش ہونے کے بعد میں جانے کے لیے تیار تھا۔ استاد صادق کی میری جانب میرا اسمال پیک بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے اپنی واٹر بوتل بھی تمہارے پیک میں ڈال دی ہے تاکہ زیادہ پانی لا سکو۔ ٹھیک ہے سر، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ طلوع آفتاب سے پہلے گھیرے سے نکل جانا، ورنہ پھنسنے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ استاد صادق نے مجھے آخری نصیحت کی، اور میں نے فی امان اللہ سر کہہ کر اپنی رائفل کندھے سے لٹکا لی۔ گلاک 910 پسٹل میں نے ہاتھ میں تھام لیا تھا، کیونکہ سنائپر رائفل کو اسالٹ رائفل کے طور پر استعمال کرنا بے وقوفی ہے۔ حرکت کرتے ہوئے اچھی ساکھ کا پستول سنائپر رائفل سے کئی گنا زیادہ کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر میں نے قطبی ستارے کو ڈھونڈا اور پھر بازو لمبا کر کے قطبی ستارے سے ڈگری لینے لگا۔ میں نے قطبی ستارے سے 12 ڈگری دائیں سفر کرنا تھا۔ ایک سنائپر کے لیے کمپاس کے ساتھ ستاروں کے استعمال سے واقفیت بھی نہایت ضروری ہے۔ کچھ قارئین کے لیے کمپاس کا استعمال اور ڈگریوں وغیرہ کا کھٹراک یقیناً ایک نئی چیز ہوگا۔ اگر ڈگریوں کی بابت بتانے کے لیے عام فہم انداز میں بات کی جائے تو ایک دائرے کو 360 ڈگریوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی قطبی ستارے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے تو اس کا رخ 0 یا 360 ڈگری کی طرف ہوگا۔ مشرق 90 ڈگری، جنوب 180 ڈگری اور مغرب کی سمت 270 ڈگری پر واقع ہے۔ ہر سمت کے درمیان 90 ڈگری کا فرق ہے۔ کمپاس پر یہ تمام ڈگریاں درج ہوتی ہیں، اور کسی بھی ڈگری پر سفر کرنے کے لیے بس کمپاس کی سوئی کے مطلوبہ ڈگری کی طرف کر کے چل پڑنا ہوتا ہے، جبکہ ستاروں کی مدد سفر کرنے کے لیے ستاروں کے طلوع غروب ہونے کا علم اور آسمان پر مطلوبہ ستارے کی جگہ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تمام ستاروں میں فقط قطبی ستارہ ایسا ہے جو اپنی جگہ نہیں بدلتا اور ہر وقت قطب شمالی کے اوپر چمکتا رہتا ہے۔ باقی ستارے مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتے ہیں، البتہ ہر ستارے کا راستہ الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی جنوب مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو کوئی شمال مشرق سے اور کوئی عین مشرق کی سمت سے۔ میں نے چونکہ شمال کی جانب سفر کرنا تھا، اس لیے مجھے اتنی تگ و دو نہیں کرنی پڑی تھی۔ بس قطبی ستارے کو دیکھا، ہاتھ کی مدد سے 12 ڈگری کے فاصلے کا اندازہ کیا اور چل پڑا۔ قطبی ستارے کے علاوہ کسی دوسرے ستارے کو سمت برقرار رکھنے کے لیے زیادہ دیر نہیں چنا جا سکتا تھا، کیونکہ ستاروں کا اپنا سفر جاری رہتا ہے، اس لیے ہر آدھے گھنٹے بعد پہلے والے ستارے کو چھوڑ کر دوسرا چننا پڑتا ہے۔ میں گاہے بگاہے شب دید اینک میں بھی جھانک کر دائیں بائیں کے علاقے کو دیکھ لیتا تھا۔ چلتے وقت حد الوسیع میری کوشش یہی تھی کہ میرے پاؤں کی آواز پیدا نہ ہو۔ کوئی اس طرح میری رفتار کافی سست ہو گئی تھی، مگر کبھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہت بہتر تھا۔ رستے میں مجھے دشمن کی کوئی پارٹی نظر نہ آئی۔ یقیناً زیادہ تر پارٹیاں مشرقی سمت میں کھڑی چٹانوں کے سلسلے کے نزدیک گھنے جنگل میں موجود تھیں۔ درختوں کا سلسلہ ختم ہونے کے قریب ہوا تو میری رفتار مزید سست ہو گئی اور میں قریباً رینگ کر آگے بڑھنے لگا۔ اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے روشنی اپنے رخ سے آہستہ آہستہ نقاب سرکا رہی تھی۔ جھاڑیوں کی آخری لائن کے قریب میں لیٹ گیا۔ میرے سامنے وہی خشک نالہ تھا جسے دشمن سفید نالے کے نام سے پکارتا تھا۔ اسی نالے کے دوسری جانب میں نے دشمن کے سریش نامی آدمی کو ہلاک کیا تھا۔ ملگجے اندھیرے میں مجھے دور سے 2 ہیولے اپنی طرف بڑھتے نظر آئے۔ ان کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ دونوں سنتری ہیں۔ میں وہیں دبک کر لیٹا رہا۔
یہاں تک کہ وہ میرے قریب سے گزرتے چلے گئے۔ دونوں دھیمے لہجے میں باتیں کر رہے تھے۔ موضوع سخن گھریلو مسائل اور تنخواہ کی کمی تھی۔ ان کے چند قدم آگے جاتے ہی میں کرلانگ کرتا ہوا خشک نالے سے گزرنے لگا۔ وہ یہ رسک تھا، مجھے مکمل طور پر ان کی روٹین سے واقف ہوئے بغیر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر وقت کی کمی نے مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ یوں بھی ان دونوں سنتریوں کا بے پرواہ دہانہ انداز اس بات کا مظہر تھا کہ انہیں میرے اس سمت آنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ان کے پیچھے مڑنے سے پہلے میں نے نالا عبور کر لیا تھا۔ ایک جھاڑی کی آڑ لے کر میں نے نالے میں نگاہ دوڑائی۔ پہلے نظر آنے والے پہرے دار تو ابھی تک نہیں پلٹے تھے، البتہ وہ جس سمت سے آئے تھے اس طرف سے دو اور پہرے دار ٹہلتے ہوئے آگے آ رہے تھے۔ میں نے اس جھاڑی کی آڑ میں پیچھے کھسکنا شروع کر دیا۔ اچانک میری سماعتوں سے کسی قدموں کی آواز ٹکرائی۔ وہیں دبک کر میں نے آواز کی طرف نگاہ دوڑائی۔ وہ میرے چھپنے کی جگہ سے 2 جھاڑیاں پہلے بیٹھ گیا۔ یقیناً وہاں ٹوائلٹ کی سہولت موجود نہیں تھی، اس لیے صبح دم جس کا جدھر مجھ ہوتا وہ چل پڑتا تھا۔ اس کے فارغ ہونے تک میں وہیں دبکا رہا۔ اس کے واپس پلٹتے ہی میں رینگتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ روشنی جارحیت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں جھاڑیوں کی آڑ لیتا وہاں سے دور ہوتا گیا۔ طلوع آفتاب میں نے اس نالے سے 4-5 میٹر دور آ گیا تھا۔ وہ اس علاقے میں خطرہ کم تھا، مگر میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ایک مرحلہ تو بخیر و عافیت گزر گیا تھا، اب پانی بھر کر واپسی کا مرحلہ باقی تھا۔ واپسی کے لیے مجھے لازماً رات کا انتظار کرنا پڑتا۔ مجھے استاد سعدی کا خیال آیا۔ میں نے سوچا استاد سعدی کو آج کا دن بھی پیاسا گزارنا پڑے گا۔ اب میں جھکے انداز میں چل رہا تھا۔ نالے سے چشمے کا فاصلہ قریباً 3 کلومیٹر تھا۔ میں آدھے کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا تھا اور اب گویا 2.5 کلومیٹر فاصلہ باقی تھا، لیکن یہ تمام راستہ مسلسل چڑھائی پر مشتمل تھا، اس لیے قدرتی طور پر میری رفتار سست تھی۔ میں مزید 100 میٹر آگے گیا، اچانک میرے کانوں میں تیز فائرنگ کی آواز گونجی۔ میں چونک کر پلٹا اور ایک ابھری ہوئی چٹان کی آڑ میں پیچھے کی جانب نظریں دوڑانے لگا۔ شاید میں دیکھ لیا گیا ہوں۔ میرے ذہن میں سب سے پہلے یہی سوچ ابھری، مگر پھر میں نے نفی میں سر ہلایا کہ اس سوچ کو دور چھٹکا۔ اگر میں نظر آ گیا ہوتا تو گولیوں کا رخ میری جانب ہونا چاہیے تھا۔ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا کر منظر کو مزید قریب کیا اور یہ دیکھ کر میرا خون خشک ہونے لگا کہ گھیرے میں موجود تمام آدمی اپنے اپنے ہتھیار لیے جنگل کے اندر کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ اچانک مجھے واقی ٹاکے کا خیال آیا اور میں نے جلدی سے آن کر لیا۔ کوئی شخص چیخ کر اپنے ہلاک ہونے والے 2 آدمیوں کی رپورٹ دے رہا تھا جنہیں کسی سنائپر کی گولی نے لقمہ اجل بنایا تھا۔ انہیں محتاط رہنے کا مشورہ دے کر کنٹرول تمام پارٹیوں کے سمت اکٹھا ہونے کا حکم دے رہا تھا۔ استاد صادق، میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنی رائفل کندھے سے اتار کر ہاتھ میں تھامی اور ٹیلیسکوپ سائٹ کے کور اتار کر شست لینے لگا۔ دشمن کی نالے کے اطراف میں موجودہ سپاہی میری رینج میں تھے۔ ایک بندے کے سر کا نشانہ لے کر میں نے بغیر کسی جھجک کے ٹریگر پریس کر دیا۔ ٹرنچ کی آواز نے مجھے بکھلا دیا۔ میں نے جلدی سے رائفل کاک کی، لیکن میگزین خالی تھا اور اس کے ساتھ ہی مجھ پر انکشاف ہوا کہ میری رائفل نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے اسمال پیک پیٹ سے اتارا اور اس میں موجود فالتو راؤنڈ نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ داخل کیا، مگر میرا ہاتھ نامراد باہر آیا۔ استاد صادق نے سنائپر رائفل کے تمام گولیاں نکال لی تھی اور ان کی جگہ اپنا پسٹل اس نے میرے جھولے میں رکھ چھوڑا تھا۔ اس نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مجھے پانی لینے بھیجا تھا، ورنہ کوئی سنائپر پانی کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لیا کرتا۔ وہاں سبزے کی بہتات تھی، ہم آسانی سے وہ سبزہ کھا کر پانی اور کھانے کی ضرورت سے بے فکر ہو سکتے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ ہم زیادہ دیر اس درخت پر چھپے نہیں رہ سکتے تھے اور پھر اپنے زخمی پاؤں کے ساتھ اس کا سفر کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ یہی سوچ کر اس نے مجھے تحفظ دینے کا سوچا اور اس پر عمل کر گزرا۔ اچانک فائرنگ کی آواز میں شدت آ گئی۔ دشمن کو ہدف مل گیا تھا۔ درخت کی ٹہنیاں صرف نظری آڑ یہ مہیا کر سکتی تھی، گولی رکنے کی اہلیت نہیں رکھتی تھی۔ وائرلیس سیٹ پر کوئی چیختے ہوئے اپنی کامیابی کی رپورٹ پیش کر رہا تھا اور میرے دماغ میں استاد صادق کی گفتگو گونج رہی تھی۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ ہر سنائپر ریٹائر ہوتے وقت اپنی رائفل اپنے جانشین کے حوالے کیا کرتا ہے۔ اس نے صبح میرے درخت سے اترتے ہی میری رائفل کی جگہ اپنی رائفل رکھ دی تھی اور میرے اسمال پیک سے سنائپر کے تمام راؤنڈ بھی نکال لیے تھے تاکہ میں جوش میں آ کر دشمن پر فائر کرنا نہ شروع کر دوں۔ البتہ اپنے استاد ہاشم کی طرح اپنا پستول اپنے جانشین کے حوالے کرنا اسے نہیں بھولا تھا۔ دھوکے باز، استاد کا دھوکے باز شاگرد، میں خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا اور میری آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ میں کافی دیر وہیں لیٹا دشمن کی چہل پہل دیکھتا رہا۔ استاد صادق کی شہادت کے بعد وہ کچھ بے فکر سے ہو گئے تھے۔ ان کی باتیں سن کر پتہ چلا تھا کہ استاد صادق کو شہید کرنے والے ان کی کمانڈو پلان 2 کے جوان تھے، لیکن اس سے پہلے کہ ان کے 5 آدمیوں کو استاد صادق نشانہ بنانے میں کامیاب رہا تھا، جس میں سے 4 آدمی ہلاک ہو چکے تھے، جبکہ گولی 5ویں آدمی کے سر سے رگڑ کھاتی ہوئی نکل گئی تھی۔ مزید کچھ دیر وہیں پڑے رہنے کے لیے میں دوبارہ چل پڑا۔ اگر استاد صادق نے میرے پاس سنائپر رائفل کی گولیاں رہنے دی ہوتیں تو شاید میں کئی کو نشانہ بنا چکا ہوتا، مگر اب پسٹل سے تو نہ سنائپنگ نہیں کی جا سکتی تھی، نہ کوئی اس طرح میرے زندہ بچ جانے کی امکانات 0% بھی نہ رہتے۔ مگر جذباتی کیفیت مبتلا ہونے کے بعد فائدہ نقصان کا ہوش کس کو رہتا ہے۔ چشمے تک میں بغیر کسی مٹ بھیڑ بیگ پہنچ گیا۔
خوب سیر ہو کر پانی پینے کے بعد میں نے دونوں واٹر بوتلیں بھر کر سمال پیک میں رکھ لیں اور پھر وہاں سے فرلانگ بھر کے فاصلے پر موجود جھاڑیوں کے ایک جھنڈ کی طرف بڑھ گیا۔ میرا ارادہ وہیں رات گزارنے کا تھا، کیونکہ آج کے دن ہماری تلاش میں سرگرداں ٹراپس نے واپس اپنی جگہ پر پہنچنا تھا۔ ان کی نقل و حرکت کے دوران میرا ایک جگہ رکے رہنا بہتر تھا، کیونکہ کسی بھی پارٹی سے اتفاقی مٹ بھیڑ ایک نیا محاذ کھول دیتی۔ جھاڑیاں کافی گھنی تھیں، وہاں سے چشمے کی جگہ صاف نظر آ رہی تھی۔ دن ڈھلنے کو تھا جب چشمے پر چند آدمی پانی بھرتے دکھائی دیے۔ وہ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ایک سخت ابتلا کے بعد انہیں ذہنی سکون حاصل ہوا تھا اور انہوں نے ایک خطرناک دشمن سے خلاصی پائی تھی، ایسا شفاق دشمن جس نے ان کے درجن بھر ساتھی ہلاک کر دیے تھے۔ میں بس خالی نظروں سے انہیں چیلیں کرتے دیکھ رہا تھا اور چشمے کے پانی سے ہاتھ منہ دھونے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر اپنے رستے ہو لیے تھے۔ سیر ہو کر پانی پینے کے بعد میری بھوک بھی ابھر آئی تھی۔ میں پیک سے بسکٹ نکال کر کھانے لگا۔ استاد صادق نے اپنی خوراک بھی میرے پیک میں ڈال دی تھی۔ اپنے مقدر کا رزق میرے حوالے کرتے ہوئے ذرا بھی جھجک محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر اپنی آخری گفتگو میں اس نے کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا تھا کہ مجھے اس کے ارادے کی بابت معلوم ہوتا۔ یقیناً یہ فیصلہ اس نے بہت پہلے کر لیا تھا۔ اس وقت جب میں نے اس کی بات ماننے کے بجائے اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اپنے استاد ہاشم کی کہانی سنانے کا مقصد مجھے اپنی موت کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا تھا۔ دوران ٹریننگ اس نے اپنے کئی تجربات ہمارے گوش گزار کیے تھے، مگر اپنی زندگی کا سب سے اہم واقعہ اس نے ایسے حالات میں سنایا تھا جب وہ خود اپنے استاد کی راہ پر چلنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ رات میں انہی جھاڑیوں میں استاد صادق کی یادوں میں لڑتے گزاری۔ صبح صادق کے قریب میں اپنی کمینگاہ سے نکلا اور چشمے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا پتا راستے میں پانی ملنا بھی تھا یا نہیں۔ میں نے واٹر بوٹل میں رات کے وقت ہونے والی کمی پوری کی اور اپنے راستے ہو لیا۔ چلتے وقت میں نے واکی ٹاکی سیٹ بھی آن کر لیا، مگر پہلے والی فریکوینسی پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فریکوینسی بدل کر بھی میں نے سن گن لینے کی کوشش کی، مگر کوئی ایسی بات سننے میں ناکام رہا جو مجھے احتیاط پر مجبور کر سکتی۔ ایک تو جگہ پر روزمرہ کی عام گفتگو سنائی تھی۔ 2-3 پوسٹوں سے لالی سیکٹر میں کوئی صبح کے سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی تھی۔ واپسی کے لیے میں نے پہلے والا راستہ استعمال نہیں کرنا تھا۔ لالی سیکٹر کی بیس کے نیچے پہنچ کر میں جنوب کی سمت میں سیدھا نکلتا چلا گیا۔ نالا عبور کر کے جنگل میں گھسنے کی کوشش میں نے نہیں کی تھی۔ سورج کے طلوع ہونے تک میں لالی سیکٹر بیس سے قریباً 2 کلومیٹر آگے نکل گیا تھا۔ روشنی ہونے کے ساتھ میری رفتار آہستہ ہو گئی تھی۔ میں پوری طرح کیموفلاج تھا۔ گلی سوٹ نے مجھے جھاڑیوں کا حصہ بنا ہوا تھا۔ آگے جا کر نالا تنگ ہو گیا۔ میری داہنی جانب پہاڑی سلسلہ تھا، جبکہ بائیں طرف جنگل تھا اور درختوں کے اختتام پر سیدھی کھڑی چٹانوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ داہنی جانب درختوں کی تعداد بتدریج کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں نالا عبور کر کے جنگل میں گھس گیا۔ آگے جا کر نالا غربی جانب مڑ رہا تھا۔ اس نالے میں بس اکا دکا درخت تھے اور وہی میری واپسی کا راستہ بھی تھا۔ دوربین نکال کر میں نے دور نزدیک کا بغور جائزہ لیا، مگر کسی قسم کی حرکت نظر نہ آئی۔ نقشہ کھول کر میں نے ایک بار پھر دشمن کے مورچوں کی جگہ کو بغور دیکھا۔ اسی نالے میں آگے جا کر دشمن کی ایک پوسٹ تھی جس کا نام صدرتی پوسٹ تھا۔ وہاں پر ان کے 15 سے 20 آدمی موجود رہتے تھے۔ مذکورہ پوسٹ سے دائیں اور بائیں جانب 3-4 کلومیٹر کے وقفے پر 2 اور پوسٹیں تھیں۔ وہاں بھی ان کی نفری دست کا ہنسا عبور کر جاتی تھی۔ مجھے صدرتی پوسٹ سے دائیں جانب کا راستہ اختیار کرنا تھا اور گجر پوسٹ کے قریب سے پھر غربی سمت مڑ کر دشمن کی آخری پوسٹ لیفٹ ترکیاں کی ذمہ داری کے علاقے سے گزر کر میرے سامنے پاکستان کی پہلی پوسٹنگ کنٹرول آ جانا تھا۔ ہم نے آتے وقت دوسرا راستہ اختیار کیا تھا۔ اس وقت ہمیں بارڈر پار کرانے کے لیے ایک رہبر بھی آیا تھا جو ہمارے بارڈر پار کرتے ہی واپس چلا گیا تھا۔ اب واپسی کے سفر میں اکیلا تھا اور اپنا راستہ مجھے خود ڈھونڈنا تھا۔ نقشہ واپس اسمال پیک میں رکھ کر میں اللہ پاک کا بابرکت نام لے کر غربی نالے میں گھس گیا۔ وہاں پر چھدرے درخت تھے، مگر رستے میں بڑے بڑے پتھر بھی کثیر تعداد میں موجود تھے جو چھپنے میں مدد دے سکتے تھے۔ میں رکے بغیر چلتا رہا، البتہ صدرتی پوسٹ کے علاقے میں رات کے اندھیرے میں ہی عبور کر سکتا تھا۔ پوسٹ سے کلومیٹر بھر ایک مناسب مقام پر رک کر میں رات کا انتظار کرنے لگا۔ آنے والی رات کو چونکہ مجھے بقیہ تمام راستہ طے کرنا تھا، اس لیے میں کھا پی کر آرام کی غرض سے لیٹ گیا۔ وہ جگہ ایسی تھی کہ میرے دیکھنے جانے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ سر شام ہی میں اپنی کمینگاہ سے باہر نکلا۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب پوسٹ پر موجود سنتری اتنے چوکنا نہیں ہوتے، کیونکہ ایک تو یہ وقت شام کے کھانے کا ہوتا ہے اور دوسرا ڈیوٹی وغیرہ کی تبدیلی اور رات کے انتظامی امور بھی لوگ مصروف ہوتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر مجھے 20 کلومیٹر کے قریب فاصلہ طے کرنا تھا۔ اس لیے سر شام ہی سفر شروع کرتا تو پہاڑی علاقے کا یہ فاصلہ طے ہو سکتا تھا۔ میں بڑے پتھروں اور رستے میں آنے والی اکا دکا درختوں کی آڑ لے کر چلتا رہا۔ صدرتی پوسٹ کے علاقے کو عبور کرتے ہی میری رفتار تھوڑی تیز ہو گئی۔ گھنٹے ڈیڑھ بعد مجھے گجر پوسٹ کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں سے نالا سیدھا آگے نکلتا چلا گیا، جبکہ میں غربی سمت کو مڑ گیا۔ آگے چڑھائی تھی، میری رفتار کافی سست ہو گئی۔ آکسیجن کی کمی کے باعث اس علاقے میں تیز رفتاری سے حرکت کرنا مشکل ہوتا ہے، خاص کر اس وقت جب بندہ چڑھائی چڑھ رہا ہو۔ رات 2 بجے کے قریب میں دشمن کی آخری پوسٹ لیفٹ ترکیاں کی حدود میں پہنچ گیا تھا۔
وہ علاقہ خطرناک تھا کیونکہ ایسی پوسٹ پر جو دشمن کے بالکل سامنے اس پر ڈیوٹی والے سپاہی بہت چوکس ہوتے ہیں، اور ہندو تو اس معاملے میں یوں بھی بہت ڈرپوک ہیں، اور ڈر کی وجہ سے ان کا ڈیوٹی پر موجود جوان سست نہیں ہوتا، جبکہ پاک آرمی کے جوان دلیری کی وجہ سے عموماً بے پرواہ ہوتے ہیں۔ میں ڈھلان عبور کر کے نسبتاً اونچائی پر پہنچا۔ نقشے کے مطابق لیفٹ ترکیاں پوسٹ وہاں سے 200 گز آگے تھی۔ اسمال پیک سے نائٹ ویژن سائٹ نکال کر میں نے آنکھوں سے لگائی، مگر اتنے فاصلے سے میں صرف پوسٹ کے خد و خالی دیکھ سکا، کوئی اور نقل و حرکت مجھے دکھائی نہ دی۔ میں آگے بڑھ گیا۔ اس مرتبہ میں بقدر 100 گز پوسٹ سے پہلے رکا اور ایک پتھر کی آڑ لے کر پوسٹ کا جائزہ لینے لگا۔ پاکستان کی طرف سے وہ پوسٹ ڈھلان کی آڑ میں بنائی گئی تھی اور رہائشی علاقوں کو پاکستان کی طرف سے دیکھا جانا ممکن نہیں تھا۔ البتہ سنتریوں کو دیدبانی کے لیے جو 2 مورچے بنائے گئے تھے وہ بخوبی دیکھے جا سکتے تھے۔ نائٹ سائٹ سے میں نے ارد گرد کے علاقے کا جائزہ لیا۔ پوسٹ کے علاقے کو عبور کرنے کے بعد ایک نالہ شروع ہو رہا تھا، مگر اس نالے میں سفر کرنا اس لیے بھی مخدوش تھا کہ ایسے رستوں پر دشمن میں وردی سرنگیں لگائی ہوتی ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کا قدم بارودی سرنگ پر پڑے، لیکن ایسی جگہوں پر خطرہ مول لینا بھی بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ ہمیشہ کی معذوری کون گوارا کر سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو بارودی سرنگ انسان کی جان بھی لے لیتی ہے۔ ایک بار میری آنکھوں کے سامنے ہمارا ایک ساتھی شہید ہوا تھا۔ وہ بیچارہ غلطی سے اپنی فوج کے لگائے ہوئے بارودی قطعے میں گھس گیا تھا، اور اس کی بدقسمتی کے جیسے ہی اس کے پاؤں کے نیچے بارودی سرنگ پھٹی، وہ اچھل کر پیچھے گرا اور اگلی بارودی سرنگ عین اس جگہ پھٹی جہاں اس کا سر زور سے زمین سے ٹکرایا تھا۔ بعد میں ہم نے بڑی مشکل سے اس کی لاش کو وہاں سے نکالا تھا۔ ساری صورتحال کا جائزہ لے کر جو لایا عمل مجھے سوجا وہ یہی تھا کہ میں اس پوسٹ کو بائی پاس نہیں کر سکتا تھا۔ پوسٹ کے دائیں بائیں جو چڑھائیاں تھیں انہیں کوہ پیمائی کے سامان کے بغیر عبور کرنا ناممکن تھا۔ کوئی اور راستہ اختیار کرنے کے لیے مجھے دوبارہ پیچھے جانا پڑتا اور دشمن کے علاقے میں یوں آزاد حرکت کرنا مجھے پھنسا سکتی تھی۔ آخر ایک فیصلے پر پہنچ کر میں خطرہ مول لینے کو تیار ہو گیا۔ منصوبہ بناتے میں ایک بار پھر دشمن کے مورچوں کو تاڑنے لگا۔ 2:30 بجنے میں چند منٹ ہی رہتے تھے۔ مجھے امید تھی کہ سنتریوں کو بدلی آنے والی ہوگی۔ 2:30 میری گھڑی بجا رہی تھی۔ انڈیا کا ٹائم چونکہ ہم سے نصف گھنٹہ آگے ہے، اس لیے ان کی گھڑیوں میں لازماً 3 بجنے والے تھے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ ڈیوٹی پر موجود سپاہیوں کی ہر 2 گھنٹے بعد بدلی ہوتی ہے، اور چونکہ ایسی حساس پوسٹوں پر بیک 2 سنتری جاگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ڈیوٹی کے اوقات کار اس طرح بانٹے جاتے ہیں کہ ایک کی ڈیوٹی اگر 5 سے 7 بجے تک ہو تو دوسرے کی 6 سے 8 بجے مقرر کی جاتی ہے، تاکہ دونوں سنتری اکٹھے نہ جاگیں اور دونوں نیند کی زیادتی کی وجہ سے سست نہ ہوں۔ جبکہ 1 گھنٹے کے فرق کے ساتھ اٹھنے کی وجہ سے سب نیا سنتری جاگتا ہے تو دوسرے مورچے والا 1 گھنٹے ڈیوٹی دے کر چکنا ہو گیا ہوتا ہے۔ جلد ہی مجھے اپنا انداز درست ہوتا دکھائی دیا اور رہائشی جگہ سے ایک آدمی سست قدموں سے دائیں والے مورچے کی طرف بڑھتا نظر آیا۔ یقیناً اسے رہائشی علاقے میں موجود سنتری نے جگایا تھا۔ دوسرے سنتری کی واپسی تک ایک اور سنتری کمرے سے برآمد ہوا اور وہیں ٹہلنے لگا، گویا بیک وقت 3 آدمی جاگ رہے تھے۔ جب واپس آنے والا سنتری رہائشی کمرے میں غائب ہوا تو میں آگے کھسکنے لگا۔ میرے دل میں صرف کتوں کا خوف سمایا ہوا تھا، کیونکہ اگر پوسٹ پر کتے موجود ہوتے تو دشمن نے چوکنا ہو جانا تھا۔ وہ جس وقت میں آیا تھا کتوں کے بھونکنے کی کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی، اس کے باوجود میرے دل میں خدشہ موجود تھا۔ میں آہستگی سے آگے بڑھتا رہا۔ نائٹ ویژن سائٹ میری آنکھوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ سنتری سست روی سے ٹہل رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ سر گھما کر اطراف کا جائزہ لے لیتا تھا۔ 1-2 بار اس نے ٹارچ چلا کر بھی اپنے چوکنے پن کو ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ٹارچ کی روشنی اس نے نالے والی سمت میں پھینکی تھی۔ اس کے باوجود میں زمین سے چمٹ کر لیٹ گیا۔ لیکن وہ وقفی سنتری تھا اور زیادہ ذمہ داری سامنے والے سنتریوں کی ہوتی ہے، اس لیے اس میں وہ چوکنا پن مفقود تھا جو کہ سامنے والے سنتریوں کو خاصا ہوتا ہے۔ میں کرالنگ کرنے کے بجائے بیٹھے بیٹھے اس کی جانب بڑھ رہا تھا، کیونکہ وہ پتھریلا علاقہ تھا، اس لیے کرالنگ کرنے کی صورت میں ایک تو نیچے بکھرے پتھر گھٹنوں اور ٹانگوں میں بری طرح چبھتے تھے، دوسرا پتھروں پر رینگنے کی وجہ سے شور بھی پیدا ہو سکتا تھا جو سنتری کو چوکنا کر دیتا۔ اب سنتری سے میرا فاصلہ 10 گز کے بقدر رہ گیا تھا۔ میں نے پسٹل پہلے سے تیار کر کے بیلٹ میں اٹھا ہوا تھا۔ پسٹل ہاتھ میں لے کر میں نے سنتری کے مڑنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ مڑا میں کھڑا ہو کر دبے قدم اس کے پیچھے چلنے لگا، اور جب میں بالکل اس کے قریب پہنچ گیا تب اسے آنے والی مصیبت کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑنے کی کوشش کی، مگر میں نے ایک دم اس کے ساتھ لپٹتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس نے تڑپ کر مجھ سے خود کو جھٹکنا چاہا، مگر اس وقت تک میں پسٹل اس کی کنپٹی سے لگا کر ٹریگر دبا چکا تھا۔ ہلکی سی ٹھک ہوئی اور اس کی کھوپڑی میں روشن دان کھل گیا۔ اس کا پھڑکتا بدن ساکت ہونے لگا تھا۔ میں نے اسے آہستہ سے زمین پر لٹا دیا۔ پہلا مرحلہ بخوبی مکمل ہو گیا تھا۔ میں نے وقت دیکھا 3:20 تھے، گویا اگلی سنتری نے 10 منٹ بعد ڈیوٹی پر اٹھنا تھا۔ میں نے جلدی سے گلی سوٹ اتار کر سائڈ پر پھینکا اور سنتری کے بدن سے چادر اتار کر لپیٹ لی۔ اس کے پاس پڑی ٹارچ بھی میں نے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ 3:30 ہوتے ہی میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ بائیں والے مورچے کی طرف بڑھ گیا۔ نائٹ ویژن سائٹ میں نے دوبارہ اسمال پیک میں ڈال لی تھی۔ چادر میں نے اس طرح لپیٹی تھی کہ میرا چہرہ بھی چھپ گیا تھا۔ تو آگے ہے دلجیت،
جو ہی میں مورچے کے دروازے پر پہنچا اندر موجود سنتری بے صبری سے مستفسر ہوا۔ 2 گھنٹے اس سردی میں جا کر یقیناً گرم رضائی میں جانے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے ٹارچ چلا کر اس کے چہرے پر روشنی پھینکی۔ اس نے چہرہ سائڈ پر کرتے ہوئے کہا، یار اسے تو آف کر، اور یہ آخری الفاظ تھے جو اس کے ہونٹوں سے ادا ہوئے تھے۔ کلاک پسٹل کی منزل سے نکلنے والے چند گرم سیسے نے اس کی کھوپڑی میں کھڑکی بنا دی تھی۔ وہ لہرا کے نیچے گرا۔ مورچہ اتنا بڑا نہیں تھا، نیچے گرتے ہوئے دیوار کے ساتھ کھڑی 2 رائفلیں بھی نیچے گر گئی تھیں۔ ان رائفلوں کو گرنے سے اچھا خاصا شور ہوا تھا۔ تھوڑا زور سے پھینکو، شاید توڑنے میں کامیاب ہو جاؤ، ساتھ والے مورچے سے مزاحیہ انداز میں پکارا گیا۔ دونوں مورچوں کے درمیان 20 گز کے فاصلہ قریب تھا۔ اس کے باوجود اسے رائفلز کے نیچے گرنے کا شور سنائی دے گیا تھا۔ میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر باہر نکلا اور سرحد سے دوسرے مورچے کی طرف بڑھا۔ اس نے آواز بلند پوچھا، خیریت تو ہے نا؟ یقیناً اسے میرے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اس مرتبہ بھی میں خاموش رہا۔ اوئے جواب تو دو نا، اس نے جھنجھلاتے ہوئے باہر جھانکا۔ اس وقت تک میں بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ میرے پاس تو بس ایک ہی جواب ہے، کہتے ہوئے میں نے ٹارچ روشن کر کے اس کی کھوپڑی میں گولی چھونک دی۔ اس نے تھوڑا جھک کر باہر جھانکا تھا، گولی لگتے منہ کے بل گر گیا۔ اسی طرح کہ اس کا برائی دھڑ مورچے سے باہر اور ٹانگیں مورچے کے دروازے میں تھیں۔ میں اس کے جسم پر پاؤں رکھ کر اندر داخل ہوا۔ ٹارچ روشن کر کے میں نے جائزہ لیا۔ 2 G2 رائفلز، ایک کلاشنکوف اور ماؤنٹ پر لگی ہوئی کرس گن نظر آ رہی تھی۔ مورچے کے سامنے والے ہال میں مجھے تھرمل امیجنگ نائٹ ویژن سائٹ دکھائی تھی۔ اسے آن کر کے میں باہر نکل آیا۔ وہاں سے ہماری اپنی پوسٹ قریباً 400 میٹر کے فاصلے پر تھی، لیکن یہ ہوائی فاصلہ تھا، ورنہ لیفٹ ترکیاں سے ہماری پوسٹ رنگ کنٹور پر جانے کے لیے ایک ڈھلان عبور کرنا پڑتی، جس کے باعث یہ فاصلہ 1000 میٹر کے قریب بن جاتا۔ رنگ کنٹور پر مجھے پاک فوج کا دلیر جوان ٹہلتا ہوا نظر آیا۔ تھرمل امیجنگ سائٹ میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ دوربین کی طرح کافی دور تک دکھاؤ مہیا کرتی ہے۔ اس کا اندرونی نظارہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے، جس میں ہر جاندار کالے یا سفید میں دکھائی دیتا ہے۔ وہاں مزید رکے رہنا وقت کا ضیاع تھا۔ تھرمل امیجنگ نائٹ کے گلے میں لٹکا کر میں لفٹ ترکیاں کے سامنے والی ڈھلان اترنے لگا۔ اترائی کافی سخت تھی، چونکہ راستہ بنا ہوا نہیں تھا، اس لیے اندھیرے میں گرنے کا بھی اندیشہ تھا۔ میں نے بے دھڑک ٹارچ چلا دی۔ مجھے معلوم تھا کہ پاک فوج کے جوان نے فوراً اس طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور وہی ہوا۔ ٹارچ چلائے مجھے چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ رنگ کنٹرول کی جانب سے ٹارچ کا اشارہ آنے لگا، گویا وہ آنے والے کو متنبہ کر رہا تھا۔ جواباً میں نے بھی ٹارچ کا رخ اس کی جانب کر کے 2-3 دفعہ اشارہ کیا تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ میں بے خبری میں نہیں آ رہا۔ نیچے اترتے ہی 100 میٹر کے قریب ہموار میدان سا تھا، جہاں بارودی سرنگی قطع بچھا کر کانٹا دار تار اس کی عہد بندی ظاہر کی گئی تھی۔ جنیوا کنونشن کے مطابق کسی بھی ملک کی سپاہ جنگ سرنگی قطع لگاتی ہے تو اسے قانون اس قطعے کو کاٹنا دار تار سے ظاہر کرنا پڑتا ہے، لیکن ہندو بنیامین ذہنیت کا مالک ہے، اسے ایسے اصول و ضابطے کی کیا پرواہ۔ بھارتی آرمی پہاڑی علاقے میں حد بندی کے علاوہ بہت سی جگہوں پر بارودی سرنگیں بچھا کر رکھتی ہے، جس کی زد میں عموماً سول لوگ یا جانور وغیرہ آ جاتے ہیں۔ وہ بارودی قطع عبور کرنے کے لیے مجھے چند 100 گز کا چکر کاٹنا پڑا۔ بارودی قطعے کے بائیں طرف کی حد بندی کے ساتھ قدرتی طور پر بڑے بڑے پتھر پڑے تھے کہ جہاں بارودی سرنگ لگانا ممکن نہیں تھا۔ میں انہی پتھروں پر چل کر آگے بڑھتا گیا۔ بارودی قطعے کے سامنے گچھا دار تار، جسے کنسٹرکٹائن وائر کہتے ہیں، لگی ہوئی تھی۔ سمال پیک سے واٹر کٹر نکال کر میں نے تار کو کاٹ کر راستہ بنایا اور آگے بڑھ گیا۔ ٹارچ بجھانے کی کوشش میں نے نہیں کی تھی۔ رنگ کنٹور پر اس وقت 2 ٹارچوں کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ یقیناً سنتری نے گارڈ کمانڈو کو اطلاع دی تھی۔ اپنی طرف کی رکاوٹوں کو عبور کرنے کے بعد میں رنگ کنٹور سے 50 میٹر کے فاصلے پر تھا جب مجھے زوردار انداز میں رک پکارا گیا۔ میں سنتری کے حکم کے معجب رک گیا۔ ہاتھ اوپر اس نے اگلا حکم دیا اور مجھے تعمیل کرنا پڑا۔ تالی بجاؤ۔ اس نے یقیناً میرے ہاتھوں کے خالی ہونے کا یقین کرنا تھا۔ بادل، میرے تالی بجاتے اس نے کہا، اور یہ اس دن کا پاس ورڈ تھا۔ میں خاموش رہا کیونکہ مجھے پاس ورڈ معلوم نہیں تھا۔ 3 اس مرتبہ اس نے فگر پوچھا تھا۔ اگر مجھے اس رات کا فگر پتا ہوتا تو میں مطلوبہ فگر دہرا دیتا، مگر میں اس سے بھی انجان تھا۔ سرحدی علاقے میں اپنی سپاہ کی پہچان کے لیے رات نام مقرر کیا جاتا ہے جو 2 اسما پر مشتمل ہے، مثلاً بادل اور لوٹا۔ پہرے پر موجود سنتری آنے والے کے سامنے رات نام کا پہلا اسم بولتا ہے اور آنے والے کو اس کے جواب میں دوسرا نام بتانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر رات کے لیے ایک فگر بھی مقرر کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر 7 فگر مقرر کیا ہے تو سنتری 7 سے کم کوئی بھی عدد بول کر آنے والے کو عدد مکمل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اب اگر سنتری 3 کہتا تو آنے والا 4 کہہ کر عدد کو مکمل کرنا پڑتا ہے۔ کون؟ اس دفعہ اس نے براہ راست میرا تعارف مانگا تھا۔ ذیشان، میں اطمینان سے بولا، پہچانا نہیں؟ قریب تو آنے دو یار، تعارف بھی کروا دیتا ہوں۔ میں کھڑے کھڑے تھک گیا تھا۔ اسی حالت میں آگے بڑھو، اسے میرا اطمینان دے کر کہنا پڑ گیا تھا، اور میں ہاتھ سر سے بلند کیے آگے بڑھ گیا۔ خود سے 2 میٹر دور اس نے مجھے دوبارہ روکا اور اس کے ساتھ کھڑا دوسرا آدمی خود بخود آگے بڑھ کر ماہرانہ انداز میں میری تلاشی لینے لگا۔ میرے کندھے پر لٹکی سنائپر رائفل اتار کر اس نے سائڈ پر رکھی۔ میرے اسمال پیک تھرمل امیکسائنگ اور میری جیبوں میں موجود تمام سامان اپنے قبضے میں کر لیا۔ ہاتھ نیچے کر سکتا ہوں؟ تلاشی لینے والے کے دور ہوتے ہی میں نے پوچھا۔ کر لو، مجھے نشانے پر رکھنے والا نرم لہجے میں بولا۔ شکریہ کہہ کر میں نے ہاتھ نیچے کر لیے۔
آؤ اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ یہ الفاظ اس کے ہونٹوں پر تھے کہ لفٹ ترکیاں پوسٹ کی طرف سے ٹارچوں کی روشنی پھینکے جانے لگی۔ اس کے ساتھ ہی فائرنگ کی آواز سے ماحول گونج اٹھا۔ میں نے کہا سنتری کوارڈ میں کر لو، مگر میرا یہ کہنا بے فائدہ تھا کیونکہ فائر کی آواز سنتے ہی سنتری مورچے میں ہو گیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق مجھے کلاشنکوف کی عزت پر لینے والا گارڈ کمانڈر تھا۔ مجھے ساتھ لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پوسٹ کمانڈر کا کمرہ تھا کیونکہ اندر داخل ہوتے ہی گارڈ کمانڈر نے سیلوٹ کیا تھا۔ اندر پیٹرومیکس لیمپ روشن تھا۔ پوسٹ کمانڈر نے گہری نظروں سے میرا جائزہ لے کر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ استاد اکرم، چائے پانی کا بندوبست کرو، مجھے ساتھ لانے والے کو مخاطب ہوا، اور وہ جی سر کہہ کر باہر نکل گیا۔ جی، اس نے مختصر کہتے ہوئے مجھ سے تعارف چاہا اور میں اسے تفصیل سے اپنے بارے میں بتانے لگا۔ میری بات ختم ہونے تک چائے اور حلوہ آ گیا تھا۔ میں بے تکلف حلوے کو جوڑ گیا جبکہ پوسٹ کمانڈر لائن ٹیلی فون پر اپنے بٹالین ہیڈ کوارٹر میں میرے بارے تفصیل بتانے لگا۔ گھنٹے ڈیڑھ کے اندر میری شناخت کی تصدیق ہو گئی تھی۔ پوسٹ کمانڈر نے مجھے اتفاق سے گلے لگا کر میری پیٹھ تھپکی اور پھر اپنے ہی کمرے میں میرا بستر لگوا کر مجھے آرام کرنے کا کہہ کر خود باہر نکل گیا۔ لیفٹ ترکیاں کی طرف سے وقفے وقفے سے فائر کی آوازیں آ رہی تھی۔ یقیناً انہیں اپنے 3 آدمیوں کی ہلاکت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں بے فکر ہو کر بستر میں گھس گیا اور اب میں اپنوں میں تھا۔ 2 دن بعد میں اپنے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر ایک مرتبہ پھر استاد سعدی کا غم تازہ ہو گیا۔ مشن پورا کرنے کی خوشی سے استاد سعدی کے بچھڑنے کا نقصان زیادہ محسوس ہو رہا تھا، مگر میرے سینئرز مطمئن تھے کیونکہ شہادت کی موت ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک دن ہیڈ کوارٹر میں گزار کر میں نے چھٹی لی اور گھر کو سدھارا۔ میرا تعلق تلاگنگ کے ایک مضافاتی گاؤں سے ہے۔ فوج میں بھرتی ہونے کے ساتھ میں نے شادی کر لی تھی، لیکن ہنوز اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ ماہین میری دور پا کی رشتہ دار تھی۔ یہ الگ بات کہ شادی سے پہلے ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن شادی کے بعد ہمارے درمیان ایسی محبت پیدا ہو گئی گویا ہم دونوں پیدا ہی ایک دوسرے کے لیے ہوئے ہوں۔ امی جان میرے بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ابو جان نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ گاؤں میں تھوڑی بہت زمین تھی، بس وہی کاشت کر کے وہ میرا اور اپنا پیٹ پالتے رہے۔ FSC کرنے کے بعد ابو جان کا ارادہ تھا کہ میں مزید تعلیم حاصل کروں، مگر میں نے والد صاحب پر مزید بوجھ بننا گوارا نہیں کیا اور پاک آرمی میں بھرتی ہو گیا۔ دوران ٹریننگ ہی میری نشانہ بازی کی صلاحیت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ یونٹ میں جانے کے بعد نشانہ بازی کے مقابلوں میں میری اس صلاحیت میں مزید نکھار آیا اور پھر اسی صلاحیت کو دیکھ کر مجھے سنائپر کورس کے لیے کوئٹہ جانا پڑا۔ وہ کورس میں نے امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور اس کورس میں اچھی پوزیشن لینے کی وجہ سے مزید ٹریننگ کے لیے مجھے اسپیشل سروس گروپ یعنی کمانڈوز کے پاس بھیج دیا گیا۔ وہاں بھی میرے نشانہ بازی کی صلاحیت نے دوسروں کو متاثر کیا رکھا اور پھر اس کورس میں بھی نمایاں پوزیشن حاصل کرنے کے بعد مجھے خصوصی سنائپر ٹیم کے زیر نگرانی تربیت دی جانے لگی۔ اس مرتبہ ہمارے استاد وہ تھے کہ انہوں نے ٹریننگ سے زیادہ عملی میدان میں وقت گزارا تھا۔ وہ اسباق پڑھانے سے زیادہ ہمیں واقعات سناتے، ایسے واقعات جو ان کے ساتھ بیت چکے تھے، اور ہر واقعہ کوئی نہ کوئی سبق لیے ہوئے ہوتا تھا۔ اس کورس میں بھی میری کارکردگی پچھلے کورسوں کی طرح شاندار رہی اور مجھے اپنے استاد کے ساتھ بھی پیشہ ور سنائپر بننے کا موقع مل گیا۔ اور پھر ایک دن مجھے اپنے پہلے مشن کے لیے سرحد پار جانا پڑا، جس کی کہانی میں گزشتہ صفحات میں بیان کر چکا ہوں۔ میں ظہر وقت گھر پہنچا تھا، مجھے دیکھتے ہی ماہین کھل اٹھی اور اس کے چہرے پر کوسے قزح کے رنگ جھلملانے لگے۔ ابو جان نے بھی مجھے چھاتی سے لگا کر خوب بھینچا تھا۔ ابو جان کے کمرے سے باہر جانے کے بعد میں ماہین کو مخاطب ہوا۔ بڑی خوش نظر آ رہی ہو۔ وہ ہنسی۔ غمگین تو آپ بھی نہیں لگ رہے۔ میں تو اس لیے خوش ہوں کہ چھٹی ملی ہے، چند دن آرام کروں گا۔ اور تم؟ وہ ناز سے بولی۔ جھوٹا، جھوٹی ہوگے تم خود۔ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے میں نے والہانہ لہجے میں کہا، واقعی سچ کہتے ہیں کہ کائنات کی رونق اور رنگینی عورت کے دم قدم سے ہے۔ اگلے دن ناشتہ کر کے میں گھر سے نکلا۔ میرے دوستوں کی تعداد محدود تھی، ان میں سے بھی 1-2 ہی خط چھٹی ڈال دیا کرتے تھے، ورنہ تو چھٹی آتے ہی ملاقات ہو پاتی۔ اس وقت موبائل فون اتنا عام نہیں ہوا تھا، خال لوگ ہی موبائل رکھنا پسند کرتے تھے۔ تو موبائل فون میری پہنچ سے باہر نہیں تھا، لیکن ابھی تک مجھے یہ فضول خرچی ہی لگ رہا تھا۔ اپنا سب سے قریبی دوست اویس مجھے اس کے گھر کے باہر ہی مل گیا تھا۔ ارے شانی، کیا بات ہے یار؟ میرا خیال ہے خط ملتے ہی تم بھاگے چلے آئے۔ خط؟ میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ میرا خط نہیں ملا؟ خط تم نے پوسٹ کب کیا تھا؟ اور خیر تو ہے نا؟ پرسوں تم نے خط بھیجا اور کل مجھے مل گیا، کیا ذہانت ہے؟ وہ سر کھجاتے ہوئے خط سے بولا۔ میں نے سوچا شاید تم میری وجہ سے چھٹی آئے ہو۔ ضرور آتا، مگر اب تو میں روٹین کی چھٹی آیا ہوں۔ کوئی بات نہیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم چھٹی آ گئے ہو۔ ابھی وجہ بھی پھٹو۔ وہ خوشی سے جھومتے ہوئے بولا، ہفتے کو میری شادی ہے۔ شادی؟ کیوں؟ وہ سوابی والی کا کیا بنا؟ وہ خوشی سے چہکا۔ اسی سے تو ہے نا؟ میں نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ بھلا وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ابو جان مان گئے اور رشتہ لے کر سوابی پہنچے۔ ارم کے والد تو پہلے سے راضی تھے، اور اب تمہاری کی دعا سے ہفتے کے دن کے تمہارا بھائی اپنی ارم کو لانے والا ہے۔ مبارک ہو یار، میں نے خلوص دل سے کہا۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ خوشی سے اس کے انگ سے پھوٹ رہی تھی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ وہ اپنی محبت پانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ محترمہ ارم نصیب خان سے اس کی ملاقات راولپنڈی میں ہوئی تھی۔ اویس کا والد تلاگنگ سے تازہ سبزی راولپنڈی سبزی منڈی لے جایا کرتا تھا۔ اس کام میں اویس اس کا ہاتھ بٹاتا۔
कभी कभार सब्जी मंडी से वापसी पर वो वालिद से इजाज़त लेकर रावलपिंडी शहर में घूमने निकल जाता। एक बार रावलपिंडी राजा बाजार में बहनों के लिए शॉपिंग करते हुए इसकी नज़र इरम पर पड़ गई, जो अपनी वालदा के साथ शॉपिंग के लिए आई हुई थी। इरम का वालिद नसीब खान पाक आर्मी में हवलदार था और इसने अपनी फैमिली रावलपिंडी में रखी हुई थी। इरम को देखते अवैस पहली नज़र में इस पर फिदा हो गया और वो फिर अपनी शॉपिंग भूल कर माँ बेटी के ताक़ुब में हो लिया। और ज़ात इस मामले में बहुत हसास होती है। इरम खूबसूरत थी, बाजार में घूरने वालों की कमी भी नहीं थी कि ये मर्द की ओबाश फितरत का खासा है, मगर किसी का यूं मुसलसल घूरना और पीछा करना इसकी नज़रों से ओझल ना रह सका। पहले पहल तो वह घबराई, मगर अवैस की आंखों में जो जज्बा हवादी था इसे पहचानने की वो शांत हो गई। अवैस भी अच्छा खासा खुशशक्ल है। जल्द ही इरम भी इसमें दिलचस्पी लेने लगी और जब इसकी माँ खरीदारी की तरफ मुतवज्जा होती तो वो अपनी दिलकश मुस्कुराहट अवैस पर निछावर करने लगती। हौसला पाकर अवैस ने ताक़ुब का सिलसिला जारी रखा। जब वो माँ बेटी वापस हुई तो वो भी इनके पीछे हो लिया। जिस सुजुकी में वो बैठी वो इसके पीछे लटक गया। आखिरी स्टॉप का किराया देकर वो इस जगह उतर गए जहाँ वो माँ बेटी उतरी, और जब वो एक क्वार्टर में दाखिल हुई तो एक अजीब पागलपन के साथ इसने दरवाजे पर दस्तक दे दी। नसीब खान बाहर निकला तो अवैस ने चंद मिनट बात करने की इजाज़त मांगी और फिर अपना मुकम्मल तारुफ कराकर बता दिया कि इसने आज इसकी बेटी को बाजार में देखा और इसका ताक़ुब करते हुए यहाँ तक पहुँचा है, और अब अगर नसीब खान इजाज़त दे तो अपने वालिद को इसके पास भेज दे। नसीब खान इसकी बात सुनकर शर्मसार रह गया। किसी पठान के सामने इस बात का एतराफ़ कि वो इसकी बेटी और बीवी का ताक़ुब करते हुए इसके घर तक पहुँचा है, बड़े हौसले, जुर्रत और दिलेरी की बात थी। मगर इश्क अजीब चीज़ है, इसके दामन में बुज़ली जगह नहीं पा सकती। नसीब खान चंद लम्हे तो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा, फिर फ़कत इतना कह सका, जवान पता भी है क्या कह रहे हो? जी सर, अवैस ने सादतमंदी से कहा। मैं आपकी बेटी को अपनी इज्जत बनाने के लिए आया हूँ। आप मना कर देंगे तो वापस लौट जाऊँगा, और इसके बाद अगर मुझे कभी यहाँ देख लिया तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। देखो जवान, आप बहुत बड़ी जुर्रत का इजहार कर चुके हो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ, और फिर मैं रिवायती बाप भी नहीं हूँ कि बेटी की मर्जी जाने बगैर इसकी शादी कर दूँ। आप पूछ लें बेटी से, यकीन वो मेरे ताक़ुब से बेखबर नहीं रही होगी। और नसीब खान ने भी इसे शस्तर कर दिया। इसने भी इस वक्त बेटी को बैठक में बुला लिया और पश्तो के बजाय उर्दू में इससे पूछा कि आया वो अवैस को जानती है। इसने नफ़ी में सर हिलाने पर इक्तफ़ा किया। इसने आज मैं बाज़ार में देखा और अब अपने वालिद साहब को यहाँ लाना चाहता है। क्या मैं इसे वालिद को बुलाने की इजाज़त दे दूँ? इस मरतबा इरम का चेहरा शर्म से गुलनार हो गया था। मुँह से कुछ कहे बिना इसने सर को झुका लिया। ठीक है बेटी, जाओ। बेटी को वापस भेज कर वो अवैस को मुखातिब हुआ। जवान, आपका ये फ़िल अजीब लगता है, मगर मुझे अच्छा लगा। आपने आजकल का बेहुदा तरीक़ाकार अपनाने की बजाय सादा और सच्चा तरीका अपनाया, और ये इस बात का मज़हर है कि आपके मन में कोई खोट या मैल नहीं। आप मेरी बेटी को भी वर्गलाने की कोशिश कर सकते थे, मगर आपने ऐसा ना किया। जाओ, अब अपने वालिद को राज़ी करने की कोशिश करो, मेरी तरफ से हाँ है। अवैस खुशी से फूला ना समाते वापस आ गया। घर आकर इसने वालिद से बात की, मगर वो इसकी शादी कहीं और करने का सोचे हुए था। इसने खुला इनकार कर दिया। 2-3 दिन बाद अवैस ने रावलपिंडी जाकर नसीब खान को सारी बात बता दी और ये भी कहा कि वो इरम के अलावा कहीं शादी नहीं करेगा अगर नसीब खान इस पर थोड़ी और मेहरबानी करे और इसे चंद माह की मोहलत दे दे ताकि वो अपने वालिद को राज़ी कर सके। नसीब खान ने इस मरतबा भी बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए इसे साल भर की मोहलत दे दी और इसके साथ अपने आबाई घर का पता भी इसके हवाले कर दिया कि इसकी सर्विस के फ़कत 6 माह बकाया थे। अवैस इसका शुक्रिया अदा करता हुआ वापस आ गया और इसके बाद वो मुसलसल इस कोशिश में मसरूफ़ रहा कि अपने वालिद को राज़ी कर सके। वो सआदतमंद बेटा था, बाप की इजाज़त के बगैर शादी नहीं करना चाहता था। वालिद कब तक जवान बेटे की ख्वाहिश को टालता। आखिर 11 माह अवैस की मुसलसल मिन्नत समाज ने इसे राज़ी होने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान अवैस ने नसीब खान से राब्ता मुनक़ता नहीं किया था। वो बाकायदगी से महीने 15 दिन के बाद नसीब खान से मुलाकात के लिए इसके गाँव जाता रहा। नसीब खान का ताल्लुक़ सवाबी के मशहूर गाँव शेवा से था और जब वो रिटायर होकर अपने गाँव चला गया तो वहाँ भी इसका आना जाना लगा रहा और अब वो मुझे कामयाबी के नवीज़ सुना रहा था। मुझे भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगा था कि इसकी राह की सारी रुकावटें दूर हो चुकी थी। हफ्ते की सुबह सवेरे सवेरे ही हमारा काफ़िला शेवा गाँव की तरफ रवाना हुआ। 5 बड़ी बसों के अलावा 2 वैगनें और 4 कारें भी थीं। 3 बसों में औरतें सवार थीं। नौजवान लड़के बसों की छतों पर बैठे ढोल की थाप और शहनाई की सुरीली आवाज़ पर थिरक रहे थे। लड़कियों की बसों में भी ढोलक की आवाज़ के साथ नौजवान लड़कियों की तालियों की आवाज़ एक तसलसल से सुनाई दे रही थी। कुछ सुरीली और कुछ बेसुरी आवाज़ें भी गीतों की शक्ल में बुलंद हो रही थीं। अवैस के तमाम दोस्त एक ही वैगन में बैठे थे। सवाबी शहर से गुजरते हुए हम 8:30 बजे के करीब शेवा पहुंच गए थे। शेवा सवाबी के करीबन 20-22 किलोमीटर दूर है और काफ़ी बड़ा गांव है, बल्कि से शहर कहना ही मुनासिब होगा। पठानों ने रवायती मेहमान नवाजी का मुजाहरा करते हुए बारात के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। सबसे पहले मेहमानों की तवाज़ा मौसम की मुनासबत से ठंडे मशरूबात से की गई थी और इसके बाद निकाह पढ़ाया गया। निकाह के इख्तिताम पर खाने का बंदोबस्त किया गया था। पुरतकल्लुफ़ खाने के बाद रुखसती होना थी, मगर इससे पहले दुल्हन वालों ने एक छोटी सी शर्त रख दी कि रुखसती इस वक्त होगी जब दूल्हा या इसके दोस्तों में से कोई फायर के ज़रिए मतलूबा हदफ को निशाना बनाएगा।
اویس کے دوستوں نے بڑی خوشی سے یہ شرط قبول کی اور میدان میں اتر آئے۔ گاؤں کے نزدیک ایک چھوٹی سی پہاڑی موجود تھی۔ دلہن والے بارات کو لے کر پہنچ گئے۔ وہ نصیب خان جوان لڑکوں کو منع کرتا رہا کہ یہ طریقہ پٹھانوں میں رائج ہے، پنجاب میں اس کا کوئی تصور نہیں، مگر جوان اس کی کہاں سننے والے تھے۔ سب سے زیادہ پرجوش اس کا سگا بھتیجا تھا جو اویس ہی کا ہم عمر تھا۔ لگتا تھا ارم کی شادی سے اسے کوئی خاص تکلیف پہنچی تھی اور اب اس کا کچھ نہ کچھ تدارک وہ بارات کی بے عزتی کر کے چکانا چاہتا تھا۔ پہاڑی کی بنیاد میں آس پاس کی زمین سے تھوڑی ابری ہوئی جگہ پر ایک مربع فٹ کا ایک شیشہ لگایا گیا تھا اور قریباً 300 میٹر دور اسے نشانہ بنانا تھا۔ اس شیشے کو ہٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس 10 گولیاں ہیں۔ رحمت خان نے فخریہ انداز میں کلاشنکوف دولہا کی طرف بڑھائی۔ آپ خود فائر کرنا چاہیں یا آپ کو کوئی دوست اپنی مہارت کا ثبوت دینا چاہے، یہ آپ پر منحصر ہے، لیکن اگر 10 گولیوں میں نشانہ نہ بنا سکے تو پھر دلہن لینے کے لیے آپ کو کل آنا پڑے گا، اور یہ ہماری روایت ہے۔ نہیں، یہ روایت ہمارے پنجابی بھائیوں پر لاگو نہیں ہوتی۔ نصیب خان نے جلدی سے اپنے بھتیجے کی ترویت کی۔ چچا جان، روایت تو روایت ہوتی ہے، اور لڑکے والوں کے لیے لڑکی کے خاندان کی روایت کا پاس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اویس کا والد جلدی سے بولا، ہاں مگر کوئی ایسی روایت ہو جس پر عمل بھی کیا جا سکے۔ ہمارے جوان ہتھیاروں سے ذرا دور ہی رہتے ہیں، حالانکہ ہتھیار مرد کا زیور ہیں۔ یقین مانو اگر میں اپنے گاؤں کی کوئی لڑکی بلا لوں تو 10 گولیوں میں تو وہ بھی اس شیشے کو نشانہ بنا لے گی۔ رحمت خان، غلط بات، مہمانوں سے ایسے بات نہیں کرتے۔ نصیب خان نے اپنے بھتیجے کو ڈانٹا۔ چچا جان، مردوں سے مردانگی کی توقع ہی کی جا سکتی ہے۔ رحمت خان نے نصیب خان کی بات کو در خدا اعتنا نہیں سمجھا تھا۔ اویس نے بے بسی سے دائیں بائیں دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ فائر کی ازجت سے بھی واقف نہیں ہے۔ ہمارے باقی دوست بھی اس معاملے میں کورے تھے، لیکن رحمت خان کی بات ایسی نہیں تھی کہ ہمیں غصہ نہ آتا۔ اویس نے سر جھٹکتے ہوئے کلاشنکوف پکڑی نشانہ لگانے کی جگہ کی طرف بڑھا۔ 1 منٹ اویس، میں سے رکنے کا اشارہ کر کے رحمت خان کی طرف متوجہ ہوا۔ رحمت خان، کیا اچھی نشانہ بازی کا مظاہرہ ہی مردانگی کی علامت ہے؟ اس نے استہزائی انداز میں کہا۔ ہمارے ہاں تو ہے۔ میں نے پوچھا، مطلب جو آپ سے اچھا نشانہ باز ہوگا وہ آپ سے بہتر مرد ہوگا؟ بے شک، مگر آپ لوگوں میں یقیناً کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے اچھا تو کیا صرف مرد ہونے کا ثبوت ہی دے دے۔ اس کی بات پر ہمیں تو کیا، نصیب خان کو بھی غصہ آ گیا۔ رحمت خان، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ چلو کوئی نشانہ بازی نہیں ہوگی۔ بیٹی کا باپ میں ہوں اور میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی ایسی شرط ضروری نہیں سمجھتا۔ چچا جان، آپ کی بیٹی ہماری بھی کچھ لگتی ہے، اور اس لیے رشتوں کی کمی نہیں کہ ہم اپنی روایات دور چھٹکنے پر مجبور ہو جائیں۔ بدتمیز! نصیب خان غصے میں اس کی طرف بڑھا، مگر میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ 1 منٹ چچا جان، آپ غصے نہ ہوں، میں مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اویس کے ہاتھ سے کلاشنکوف لے کر کہا، رحمت خان، اب جب کہ آپ نے ہمیں مردانگی کا ثبوت دینے پر مجبور کر ہی دیا ہے تو ذرا اس شیشے کے دائیں بائیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 2 شیشے اور بھی گاڑ دیں۔ اس نے استہزائیہ لہجے میں پوچھا، تو آپ 10 گولیوں سے 3 شیشوں کا نشانہ بنائیں گے؟ میں مصر ہوا، آپ شیشے تو لگوائیں۔ اس نے اپنے ایک دوست کو 2 شیشے دے کر ہدف کی طرف دوڑایا۔ بارات میں موجود لوگوں میں جوش کی لہر دوڑ گئی تھی، کیونکہ اب بات عام رواج سے ہٹ کر چیلنج کی طرف پھر گئی تھی۔ اویس کی آنکھوں میں اضطراب ہلکورے لے رہا تھا، اور کیوں نہ ہوتا کہ اس کی دلہن کا معاملہ تھا۔ وہ لڑکی جو جانے کب سے اس کے خوابوں میں بسی ہوئی تھی، ایک فرسودہ روایات کی وجہ سے اس کے ملنے میں 24 گھنٹے کی تاخیر ہونے والی تھی۔ وہ میرے بارے میں جانتا تھا کہ فوجی ہونے کے ناطے میں رائفل کے استعمال سے اچھی طرح واقف ہوں گا، مگر پھر بھی اتنی دور سے چھوٹے سے شیشے کو نشانہ بنانا اسے نہایت مشکل نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکے کے واپس آتے ہی میں نے کلاشنکوف کی میگزین اتار کر میگزین میں بھری تمام گولیاں باہر نکالیں، اور پھر رحمت خان کی طرف 5 گولیاں پھینک کر میں نے باقی کی 5 گولیاں میگزین میں بھر لیں۔ تو آپ 5 گولیوں سے 3 شیشوں کا نشانہ بنائیں گے؟ رحمت خان نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ 2 گولیاں صرف کلاشنکوف کو جانچنے کے لیے ہیں، اس لیے پہلی 2 گولیاں میں کسی پتھر پر فائر کروں گا۔ جب مرد ہونے کی نشانی ہی درست نشانہ لگانا ہے تو پھر کسی گولی کو خطا نہیں جانا چاہیے۔ دوست، بھڑ کے مارنا بہت آسان ہے۔ اس مرد پر رحمت خان کے لہجے میں پہلے والا استہزاء غائب تھا، لیکن یہاں سے 3 گولیوں پر 3 شیشے توڑنا ناممکن ہے۔ یہ میرا درد سر ہے، کہہ کر میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اچھا، اگر آپ نے 3 گولیوں میں ایک بھی درست نشانہ لگا دیا تو اگر تینوں ہٹ نہ ہوئے تو ہم خالی ہاتھ جائیں گے۔ میں نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی، ذیشان، اویس نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں مجھے پکارا۔ میں پورے اعتماد لہجے میں بولا، فکر مت کرو اویس، آج میں اپنی بہن کو لے کر ہی جاؤں گا۔ میری بات نے نصیب خان اور ارد گرد موجود اس کے کافی رشتہ داروں کے چہرہ پر فخریہ مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ اگر میری اپنی رائفل ہوتی تو یہ ہدف نہایت آسان تھا، مگر کسی دوسرے کی رائفل سے ہدف کو نشانہ بنانا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ 300 گز کا فاصلہ ایک سنائپر کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن رائفل نشانہ بازی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں قارئین کی معلومات کے لیے بتاتا چلو کہ اچھی نشانہ بازی ایک مکمل سائنس ہے۔ اس میں جہاں ایک فائر کو بہت سی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، وہیں ہتھیار کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ آرمی میں کسی بھی فائرنگ مقابلے میں یا عام روٹین کی فائرنگ سے پہلے جوان اپنے ہتھیار کو صفر کرنے سے مراد ہتھیار کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ گولیاں صحیح نشانے پر لگ سکیں۔ اس معاملے میں سنائپر تو بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں۔ ایک سنائپر کبھی بھی اپنی رائفل دوسرے کو استعمال کے لیے نہیں دیتا۔ یقیناً ایک اچھے نشانہ باز کے لیے میری پوزیشن کا اندازہ لگانا ہی کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ خیر، مجھے اپنے تجربے پر بھروسہ تھا۔
میں نے 100 گز دور پڑے ایک چھوٹے سے پتھر پر نشانہ باندھا اور سانس روکتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ گولی پتھر کے دائیں کونے پر لگی تھی، اس کی وجہ سے پتھر 1 گز بائیں جا پڑا تھا۔ گویا کلاشنکوف دائیں مار کر رہی تھی۔ میں نے دوبارہ اسی پتھر کے بائیں کونے پر نشانہ باندھا۔ اس مرتبہ گولی پتھر کے درمیان میں لگی اور پتھر 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر احمد خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، پہلے دائیں طرف والا شیشہ، پھر درمیانی اور آخر میں بایاں، اور سامنے مڑ کر نشانہ ساتھنے لگا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس وقت ہوا بالکل ساکن تھی، ورنہ ہوا فائر پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ سونے پر سہاگا کہ سورج بھی میری پیٹھ پر چمک رہا تھا، جو نشانہ بازی کو مزید تقویت دیتا ہے۔ کلاشنکوف کی ریئر سائٹ پر 12 تک رینج لگائی جا سکتی ہے، مگر ایک انسانی آنکھ ٹیلیسکوپ یا کسی دوسرے خارجی ذریعے کے بغیر 300 سے 400 میٹر تک صحیح نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہتھیار بھی عموماً اس نہج پر تیار کیے جاتے ہیں۔ 300 میٹر کے بعد ششتی نقطہ اور گولی کے ملاب میں فاصلہ بڑھنے لگتا ہے۔ یوں تو گولی بہت زیادہ فاصلے تک جا سکتی ہے، مگر نشانے کی درستی نشانے باز کے منتخب کیے گئے فاصلے تک ہوتی ہے۔ مثلا اگر آرمی میں زیادہ استعمال ہونے والی رائفل G3 کو دیکھیں تو اس کی کارگر رینج 300 میٹر ہے۔ اگر اسی G3 کے ساتھ ٹیلیسکوپ سائٹ لگا دیں تو اس کی کارگر رینج 600 میٹر ہو جاتی ہے، جبکہ G3 کی گولی 3.5 کلومیٹر تک ایک انسان کی جان لے سکتی ہے، لیکن 3.5 کلومیٹر تک گولی کو منتخب ہدف تک پہنچانا ناممکن ہے، بلکہ کارگر رینج کے بعد ہدف کا تعین گولی خود کرتی ہے۔ کو بہت پرانے فائرز کارگر رینج کے بعد 100-200 میٹر تک اپنے تجربے سے کچھ نہ کچھ اندازہ لگا کر ضرور کامیاب فائر کر لیتے ہیں، مگر یہ ان کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے۔ عام لکھائی پڑھائی میں یہ بات نہیں آتی۔ کلاشنکوف کی کارگر رینج میں 300 میٹر ہے۔ پتھر کو نشانہ بنانے کے لیے میں نے 100 میٹر کی رینج لگائی تھی۔ شیشہ چونکہ 300 گز دور تھا، اس لیے میں نے 300 کی رینج لگا کر ریئر سائڈ کی وی سے فرنٹ سائڈ کی ٹپ کو دیکھتے ہوئے شیشے کے بائیں کنارے کا نشانہ باندھا۔ میں زمین کے اوپر بیٹھا تھا اور میری کوہنیاں اپنے گھٹنوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ ہتھیار کو ہدف کے متوازی تھامتے ہوئے میں نے سانس روکا اور ٹریگر کو آرام سے پریس کر دیا۔ دھماکے کی آواز کے ساتھ دائیں شیشے کی کرچیاں ہوا میں بکھر گئیں۔ وہاں موجود افراد کے لبوں سے تحسین آمیز آوازیں بلند ہوئی۔ اپنی پوزیشن بدلے بغیر میں نے کلاشنکوف کی منزل کو تھوڑا بائیں گھمایا اور ٹریگر دبا دیا۔ درمیانی شیشے کی کرچیاں پہلے والے شیشے کے ساتھ مکس ہو گئیں اور پھر تیسرے فائر کے ساتھ ہی میں نے تیسرا شیشہ بھی توڑ دیا۔ لوگوں نے تحسین آمیز نعرہ بلند کیا۔ سب سے پہلے اویس میرے قریب آ کر مجھ سے لمٹ گیا تھا۔ شکریہ شانی، اس نے جذبات سے بوجھل آواز میں کہا۔ اس کے بعد نصیب خان اور پھر لوگوں کا تانتا بن گیا تھا۔ اچھا نشانہ باز پٹھانوں کے لیے ہیرو کی مانند ہوتا ہے، کیونکہ ہتھیار سے پٹھان کی محبت اس کے خون میں شامل ہے۔ احمد خان نے بھی پھیکے دل سے میری تعریف کی تھی اور مجھ سے مروب تو ہو گیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں نفرت کا پیغام بھی صاف پڑا جا سکتا تھا۔ خیر، مجھے اس سے کچھ لینا دینا تو تھا نہیں کہ میں اس کی نفرت یا محبت کو خاطر میں لاتا۔ وہ اسے کہنے کے لیے میرے پاس کافی ذخیرہ الفاظ موجود تھا، مگر اس کے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے میری نشانہ بازی کا عملی مظاہرہ ہی کافی رہا تھا۔ اس کے بعد وہ ہماری روانگی تک مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ ایک صاحب نے نزدیک آ کر میری پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، آج تو آپ نے یوسف خان کی طرح لڑکی والوں کی منہ مانگی شرط پوری کی ہے۔ مجھے یوسف خان کی کہانی کا تو علم نہیں تھا، مگر میں نے ہنس کر اس کا شکریہ ضرور ادا کیا تھا۔ دلہن کو اس کی رشتہ دار عورتیں پکڑ کر باہر لائیں اور کار میں بٹھانے لگیں۔ دوسری عورتیں اور مرد بھی بسوں وغیرہ میں بیٹھنے لگ گئے تھے۔ میں اپنی ویگن کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک مجھے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک عمر رسیدہ بزرگ کھڑے تھے۔ السلام علیکم بابا جی۔ میں نے جلدی سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ میری نشانہ بازی پر مجھے سراہنے والا کوئی ہوگا، کیونکہ کافی انجان آدمیوں نے بڑی محبت اور چاہت سے میری پیٹھ تھپکنے کے ساتھ مجھ سے بڑی چاہت سے معانقہ کیا تھا، مگر جب اس بوڑھے نے لبوں کو جنبش دی تو میں ششدر رہ گیا تھا۔ بیٹا، بہت مایوس کیا آپ نے، اس نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ وہ کیسے بزرگوار؟ میرے لہجے میں حیرانی کے ساتھ طنز کی بھی آمیزش تھی۔ وہ مدبرانہ لہجے میں بولا، بیٹا، جسے آپ اپنا کارنامہ سمجھ رہے ہو، میرے نزدیک ایک نو آموز کی درمیانہ درجے کی کارروائی ہے۔ عام لوگوں کا سراہنا اپنی جگہ، مگر آپ ایمانداری سے بتائیے، جب پتھر پر پہلی گولی چلانے کے ساتھ آپ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ گولی کس طرف کو جا رہی ہے، تو دوسری گولی چلانے کا فائدہ؟ یہ سراسر اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ میں خود اعتماد کی کمی ہے۔ ہوا بھی ساکن تھی، روشنی آپ کے موافق، پھر دوسری گولی کیوں ضائع کی؟ سنائپر کے لیے گولی کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ پھر آپ نے پہلے شیشے کے درمیان میں گولی ہٹ کی، دوسرے شیشے پر یہ گولی دائیں کنارے پر لگی اور تیسرے شیشے پر یہ گولی بائیں کنارے پر لگی۔ میں خود قریب جا کر دیکھ کر آیا ہوں، یہ کون سی سنائپنگ ہے؟ سراسر اناڑی پن ہے، اور پہلی گولی کے بعد ہر دفعہ نیا نشانہ لیتے ہوئے آپ نے 10 سے 15 سیکنڈ ضائع کیے۔ اگلا نشانہ 1 سے 2 سیکنڈ کے اندر لے لینا چاہیے تھا، جبکہ سنائپر رائفل کے برعکس آپ کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی، جو کہ آٹومیٹک ہتھیار ہے۔ اس بوڑھے کی باتوں نے مجھے ایک دم احساس دلا دیا کہ میں کسی اہل فن کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس کا مشاہدہ غضب کا تھا۔ یقیناً ایک ہی رائفل سے فائر کرنے والے اچھے فائر کی گولیاں ایک ہی جگہ پر لگنی چاہیے تھی، اور نشانے کو یقینی بنانے کے لیے میں نے واقعی عام حالت کے برعکس زیادہ وقت لگایا تھا۔ میں نے خفیف لہجے میں جواب دیا،
آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، وہ کیا کہتے ہیں اندھوں میں کانا راجا، تو بس وہی مثال مجھ پر فٹ بیٹھتی ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کوئی استاد یہاں موجود ہے، اگر پتہ ہوتا تو ضرور احتیاط کرتا۔ گو اس کے بعد بھی آپ میری غلطیاں ڈھونڈ لیتے، مگر یہ یقینی بات ہے کہ ایسی صورت میں غلطیوں کی تعداد میں تھوڑی کمی ضرور آتی۔ بیٹا ہمیشہ یاد رکھو، ایک سنائپر کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب بھی ٹریگر پریس کرے یہ سوچ کر کرے کہ اس کے پاس آخری گولی ہے، جو نشانے پر لگنے کی صورت میں اس کا مشن پایا تکمیل تک پہنچ سکتا ہے۔ ویسے سر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں سنائپر ہوں؟ میں متجسس ہوا۔ وہاں سا جس نے عمر کا بہترین حصہ اس شغل میں بتایا ہو، یہ سوال اس مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ آج کل مجھے عمر دراز خان کہتے ہیں، ایسے کبھی اسرائیل ثانی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ کیا؟ میں نے بے ساختہ اس کے ہاتھ تھام کر چوم لیے۔ وہ میرے استادوں کے استادوں کا بھی استاد تھا۔ اس وقت پاک آرمی سنائپنگ کے لیے بھی G3 پر ٹیلیسکوپ سائٹ لگا کر استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ G3 رائفل سے 600 میٹر تک بھی ایک آدمی کے عین دونوں آنکھوں کے درمیان گولی مارنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ آج کی جدید سنائپر رائفل سے ایک نو آموز بھی 600 میٹر ہدف کو آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے، مگر 3 رائفل سے 600 میٹر کے فاصلے پر کسی آدمی کو نشانہ بنانا بہت بڑا کمال تھا۔ کجا یہ کہ اس کے سر میں گولی ماری جائے اور وہ 200 اور 300 میٹر کے فاصلے پر وہ ٹارگٹ پر کوئی بھی نام لکھ لیتا تھا۔ اس کی کہانیاں آج تک سنائپرز میں زبان زدیں عام تھیں۔ وہ کبھی اپنے مشن کو ادھورا چھوڑ کر نہیں لوٹا تھا۔ استاد ہمیں بتاتے تھے کہ وہ اڑتی ہوئی مکھی کو بھی نشانہ بنا سکتا تھا۔ وہ ہمارے لیے ہیرو کا درجہ رکھتا تھا۔ ریٹائر ہونے کے بعد وہ بظاہر گمنام ہو گیا تھا، مگر اس کے شاگرد اور پھر شاگردوں کے شاگرد آج تک اس کے کارناموں کے اس کے نام کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری جس میں غرور کی بجائے انکساری تھی۔ میں نے فرط عقیدت سے کہا، آپ میرے ہیرو ہیں سر، بلکہ میرا کیا ہم سب کے ہیرو ہیں۔ آپ لوگوں کی محبت ہے بیٹا۔ اس وقت اویس نے مجھے آواز دی، ذیشان ہم بس تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا سر اجازت دیں۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر چوما۔ میں انشاءاللہ جلد ہی آپ کو ملنے دوبارہ آؤں گا۔ ضرور بیٹا۔ اس نے مجھے کھینچ کر چھاتی سے لگایا اور میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، لگتا ہے تم میرا ریکارڈ توڑ دو گے۔ اس نے اپنائیت سے مجھے آپ کی بجائے تم کہا تھا، جو مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ مشکل ہے سر، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں البتہ کوشش ضرور کروں گا۔ گڈ، اور جب ملنے آنا تو وہ میرا مکان ہے۔ اس نے تھوڑی دور موجود ایک سفید رنگ کے پختہ مکان کی طرف اشارہ کیا۔ میں شکریہ کہہ کر منتظر کھڑی ویگن کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے دن اویس کی دعوت ولیمہ تھی، جہاں میں مرکزی نگاہ بنا رہا۔ مرد تو کیا، گاؤں کی عورتوں کو بھی میرے کارنامے کی بابت کا پتہ چل گیا تھا۔ اویس تو میرے صدقے قربان جا رہا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنی نئی نویلی دلہن کا شکریہ بھی مجھ تک پہنچا دیا تھا۔ یار بس یار، اللہ پاک نے عزت رکھ لی۔ میں نے انکساری سے اس کی بات کا جواب دیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل اللہ پاک ہی سب کی عزت رکھنے والا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر بندہ اس طرح کی استادی نہیں دکھا سکتا۔ اس وقت بشیر بابا نے آ کر مجھے چھاتی سے لگا لیا۔ واہ میرے شیر، دل خوش کر دیا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو کل شاید پٹھان بھائیوں کے سامنے ہماری سب کی ہو جاتی۔